सादे लफ्ज़ों में गुस्सा आना फितरी चीज़ है, लेकिन इसको मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त करता, ये मेरा असूल है। ये मैं आपको बता दूं, हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, गलत बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो बर्दाश्त तो गलत बात ही करनी होती है, अच्छी बात तो हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। असल में हमारे लहजों की तलखी है, हमारे रवैयों की तलखी है। हम अपनी ज़ात को कवर करने के लिए ये शेल्टर लेते हैं कि हक कड़वा होता है। हक कोई कड़वा नहीं है। एहसान भाई, अभी आपने तमहीद में जिक्र किया था कि गुस्सा हर जगह पे बुरा नहीं है, कई जगह पे गुस्से को बतौर खूबी भी देखा जाता है। तो हम इसमें कैसे फ़र्क करेंगे? कौन सा गुस्सा जो है ना वो खूबी वाला है, या किन हालात में गुस्सा किया जाए तो उसका अजर है, और किन हालात में जो है ना वो। यहाँ एक औरत है तो उसके हस्बैंड यूनिवर्सिटी जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें प्रोफेसर हैं। अब वो कहने लगी कि अब हमारा 12-14 साल हो गए हैं, मामले हमारे ख़राब हो गए हैं। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि ये कब के हैं? कहती शादी के अगली शाम की। गैरत और गुस्सा क्या आपस में अटैच्ड है? अगर लोग मोहब्बत करके नाजायज़ फ़ायदे उठा जाते हैं तो क्या मोहब्बत करके जायज़ फ़ायदे नहीं उठाए जा सकते? मनपसंद लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना अखलाक नहीं है। अखलाक वो है जो उन लोगों के साथ भी अच्छा इख्तियार किया जाए जो आपको पसंद, और ये क्रेडिट जाता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा मुझे अच्छा लगता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे खड़े थे, कहने लगे ये जो साहिब कब्र है ना, इनकी हर बात ही मानी जाएगी, इनके अलावा जो कोई भी है उसकी बात मानी भी जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहत स्टूडियो के प्रोग्राम गुफ्तो शुनीद की नई एपिसोड में मैं हूँ हाफिज़ खुबैब, और आज जो हमारा मौजू है वो माशरे का बहुत अहम तरीन मौजूआत में से एक चुना गया है, अदम बर्दाश्त के हवाले से। हम जब देखते हैं कि हमारे दोस्त अहबाब में, हमारे ख़ानदानों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपस में जो डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से मुआशरा बहुत परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है, तो वो उसमें से एक वजह जो अदम बर्दाश्त की है, उसमें इसकी वजह से घर टूट रहे हैं, भाई भाई आपस में अलहदा हो रहे हैं, कारोबार की पार्टनरशिप्स वो ख़राब हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का हमें सामना है। दूसरी तरफ अदम बर्दाश्त की देखा जाए तो एक जो वजूहात में से एक वजह जो है वो गुस्सा है, या एंगर जिसे कहते हैं हम। और गुस्से को देखा जाए तो इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है, ये तो इंसानी रवैयों में से एक चीज़ है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ शख्सियत हैं सियालकोट की माशाल्लाह, एहसानुल्लाह मंसूर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है, खैरियत से? एहसानुल्लाह भाई, आप जानते हैं आज हमने अदम बर्दाश्त के हवाले से गुफ्तगू करनी है, और अदम बर्दाश्त को आसान मानों में अगर लें तो गुस्सा जिसे कहते हैं हर बंदा जानता है, दिन में हर बंदे का 3-4 दफ़ा जो है ना इससे पाला पड़ता ही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक तरफ तो हम जो है ना वो गुस्से को नेगेटिव साइड पे लेते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की सिफ्त भी है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें फितरी होती हैं उनको मैनेज करने का हमें हुक्म दिया गया है। आप इस तरह समझ लें कि सही अहादीस से, कुरान मजीद से, तारीख़ से इन बातों का पता चलता है कि गुस्सा अल्लाह ताला को भी आता है, गुस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आता था, गुस्सा फरिश्तों को भी आता था, गुस्सा मोमनों को भी आता है। उसकी एक छोटी सी दलील ये है, वल काज़िमीन अल गैज़, वो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं। इसका मतलब है आया है तो पीने की ज़रूरत है ना, एक बंदे को आता ही नहीं तो उसको पीने के लिए क्या किसी ने कहना है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह सही हदीस से ये साबित है कि बेशक अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है, इसका मतलब है गुस्सा अल्लाह को आता है। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने गुस्से को, चूँकि वो हर चीज़ पर कादर है, उसका ख़ुद ही जो रूल बनाया हुआ है उसी पर इंसानों को भी ये नसीहत की गई है कि सादे लफ्ज़ों में गुस्सा आना फितरी चीज़ है, लेकिन इसको मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि गुस्सा आना बज़ाहिर बुरी बात नहीं है। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये खैर वाली बात है। आप इस तरह समझें गाड़ी ने चलना ही चलना है। अब ये ड्राइवर का काम है कि वो उसको कहाँ चलाता है, किस तरीके से चलाता है। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें, बाज़ जगहों पे गुस्सा करें तो अजर है, बाज़ जगहों पे ना करें तो उसका नुकसान है, और बाज़ जगहों पे गुस्सा ना करने का अजर है। तो ये हर मौका, हर जगह अलग अलग है।
سامنے جو آپ کے لوگ ہیں ان کے معاملات کیسے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حوالے سے جب لوگ تنگ کرتے تو آپ اس کو برداشت کرتے, صبر کرتے, لیکن جب اللہ کی حدود کا پامال ہونے کا مرحلہ آتا تو پھر آپ وہاں اپنے غصے کا اظہار کرتے. تو یہاں غصہ کرنا ایمان کی نشانی ہے, یعنی جب اللہ کی حدود پامال ہوں پھر غصے کا اظہار کرنا اور اس کو بھی کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت رکھنا, کیونکہ دنیا میں یہ بات چلتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے, یہ صحیح نہیں ہے. محبت میں بھی لمیٹیشنز ہیں اور جنگوں میں بھی لمیٹیشنز ہیں. تو اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ غصے کو مینج کرنا ذمہ داری ہے, لیکن اس کا آنا اچھی چیز ہے, اس کا آنا بری چیز نہیں ہے. احسان بھائی, جس طرح بھی آپ نے کہا جو ہے نا ایک عرف میں ایک چیز مشہور ہے جی, محبت میں جو ہے نا وہ ہر چیز, ابھی آپ نے جو محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ہاں, محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اچھا, ایک طرف تو یہ ہمیں ایک سننے کو ملتا ہے محاورہ, دوسری طرف ہے کہ جی میں اصل میں نا مخلص ہوں اس لیے مجھے زیادہ غصہ آتا ہے. تو یہ کئی دفعہ نا لوگ اس کو اخلاص کے پیمانے کے طور پہ غصے کو لے لیتے ہیں, کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں گے, اس کے میں بڑا دل کا بڑا صاف ہوں, اصل میں دل میں بات رکھتا نہیں ہوں, میں ذرا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کس حد تک ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے دنیا میں ایک تو ٹرمنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ہمیں اپنے جذبات کی روشنی میں نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں اگر جرنل لفظ دیکھا جائے نا بولڈ, تو اس کا ایک معنی یہ لیا جاتا ہے بہادر. لیکن ہمارے ہاں اللہ رحم فرمائے شوبز میں جو عورت انتہائی فضول ڈریسنگ میں کوئی رول پلے کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی بولڈ اداکار ہے. تو کپڑے اتارنا کوئی بولڈنس نہیں ہے, یا اس کا مس یوز ہوا ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں مخلص ہوں تو اس لیے میں کڑوا بول دیتا ہوں, میرا اس میں موقف ہے, یہ ان کی غلط پرسیپشن ہے. وجہ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑھ کے کوئی اللہ کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, اپنے متعلق لوگوں کے ساتھ, حتیٰ کہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مخلص نہیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی زبان کا یہ انداز اختیار نہیں کیا جس کو ہم استعمال کر کے تو اس کو ایک اخلاص کا برقع پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہماری ڈیفینیشن درست نہیں ہے. دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے, جو بندہ مخلص ہے وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے یا ذلیل کرنا چاہتا ہے. یہ تو نہیں کہ اگلے بندوں کو آپ ذلیل کر دیں اور تاثر یہ دیں جی میں نے تو حق بات کہی ہے. ہاں بالکل, ایک یہ بھی آتا ہے جی میں جھوٹ نہیں بولتا, میں جھوٹ نہیں بولتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نا ایک جگہ مسجد میں گیا تو یہ میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگوں میں بڑی جگہوں پہ دیکھا ہے. ویسے ہی میرے دل میں ایک بات آئی, میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ بھی مثالوں سے باتوں کو سمجھاتا ہے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے نا؟ کہتے ہیں جی بالکل. میں نے کہا حق چبھتا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل. میں نے کہا جس کی یہ رائے ہے نا کہ حق کڑوا ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تو یقین کریں 95% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے تھے کہ حق کڑوا ہوتا ہے. اچھا, میں اب ان کو نا سادی بات ہے کہ میں پھر ان کا وہاں کریک ڈاؤن کرتا تھا. میں ان کو پوچھتا, میں کہتا ہوں کہ حق کا مطلب ہوتا ہے سچی بات کرنا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ حق بیان کرنے والی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ تو سب بے اختیاری رویے میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہاں میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ہر وقت کڑوی بات کرے اس کا امیج سوسائٹی میں کڑوے بندے کا ہوتا ہے, میٹھے بندے کا تو نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ آپ کا جو امیج ہے دنیا میں وہ میٹھے بندے کا ہے کہ کڑوے کا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی میٹھے بندے کا. تو میں نے کہا یہ پہلی بات صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں میں کہتا ہوں یہ مائک ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ تینوں باتیں حق ہیں, مگر کس کو چبھی ہیں؟ کوئی بندہ کہے جی اس نے کمپیوٹر کا تو مجھے بڑا غصہ آیا. بھائی بات صحیح ہے, اس میں غصے والی کون سی بات؟ اصل میں ہماری بی پی پرابلمز ہیں, ہمارے مسئلے کوئی اور ہوتے ہیں, تو ہم اپنی نیچر پہ جو کنٹرول نہیں کر پاتے اور لوگوں کو ریئیکشن دے کے ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم وہاں ٹائٹل استعمال یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو حق بات کرتے ہیں اور حق تو چبھنا ہی چبھنا ہے. حق کانٹوں والا نہیں ہے, قرآن و حدیث حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ وہ دین حق ہے جس کو مکے کے بت پرست چھپ چھپ کے سنتے تھے.
اگر یہ اتنا ہی کڑوا ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی چھپ چھپ کے سننے کی؟ اصل میں ہمارے لہجوں کی تلخی ہے، ہمارے رویوں کی تلخی ہے. ہم اپنی ذات کو کور کرنے کے لیے یہ شیلٹر لیتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے. حق کوئی کڑوا نہیں ہے. وہ شاید ایک حدیث ہے کہ حق بیان کرو اگرچہ کڑوا لگے. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حق کڑوا ہوتا ہے. یا جس طرح محاورہ سچ کڑوا ہوتا ہے. یہ باتیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کھڑے تھے، کہنے لگے یہ جو صاحب قبر ہے نا، ان کی ہر بات ہی مانی جائے گی. ان کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی. تو یہ جو خام خواہ کے سنہری اقوال ہیں نا، جن پہ پیتل کی تہ چڑھا کے تو ان کو کہا گیا یہ گولڈن ورڈز ہیں، پھر زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خام ان کے لگا لیں، ان کے بھی لگا لیں. یہاں تو لوگوں نے اپنے شعر بنا کے فراز کو بیچارے کو دنیا کے اندر. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کوئی شخص یہ لیول نہیں رکھتا کہ وہ جو کہہ دے تو ہم اس کو ایز اٹ از لے لیں. حقیقت یہ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رویوں کی کمزوری ہے، لیکن ہم اس کو اسلام کا لبادہ اڑا کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ جس میں اگلے بندے کی انسلٹ ہو جائے، بندہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کی انسلٹ ہو رہی ہو تو آپ یاد رکھیے گا، آپ آیت پڑھ کے بھی اصلاح کریں گے وہ چبھے گی. صحیح. بندہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے کا طریقہ کار بھی ہے، اس کی تطبیق کا بھی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ موقع محال کیسا ہے، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں باقاعدہ 2 بندوں کا واقعہ آیا، وہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے تو اماں جی سے انہوں نے دروازے پر سوالات کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا شیڈیول کیا ہے. تو اماں جی نے بتلایا تو انہوں نے وہاں ایک اپنی رائے دے دی. ایک کہنے لگا میں آج کے بعد ساری رات قیام کیا کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں نے نکاح ہی نہیں کرنا. مقصد یہ تھا کہ نیتیں تو نیک تھیں. اب یہ تینوں باتیں کر کے چلے گئے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کو خبر دی گئی کہ یہ ان کا تبصرہ تھا، ہماری معلومات یہ تھی. آپ نے لوگ جمع کر کے لوگوں کہا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اتقولون کذا و کذا، تم کیسی باتیں کرتے ہو. اچھا، بندوں کا نام نہیں لیا، بندے موجود ہیں اندر. اب اگر بندہ یہ کہے کھڑے ہو جاؤ نا فلاں فلاں، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا، کیوں آپ نے یہ فیصلہ کی؟ نہیں. یہ انداز جو تھا نا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے یار وہ 2 بندے جو میرے گھر آئے تھے 3، وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے کر کے اگر ان کی اصلاح ہوتی تو آپ اندازہ کریں نتیجہ کیا تھا. مطلب نفرت یا نقصان یا تکلیف کچھ نہیں تو کم از کم تکلیف تو ہونی تھی نا. تو جب کوئی بندہ یہ سمجھ لینا کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، پھر آیات حدیث اس کو مثبت سینس میں فائدہ نہیں دیتی، پھر وہ نیگیٹو سینس میں فائدہ دیتی ہیں. تو ہمارے مزاج ہیں، لیکن ہم نے مزاجوں کو لبادہ اڑانے کی کوشش کی. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. احسان اللہ بھائی، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں جب دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو اب لوگ نا ان کے زبانوں پہ یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ جب سے میڈیا کا دور آیا، کہ ایک طرف رویہ یہ ہے کہ جب وہ غیر ملکوں میں غیر مسلم ممالک میں سفر کرتے ہیں تو وہ لین دین جب کرتے ہیں تو ان سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، جب ریٹرن کرنی پڑتی ہے نا تو وہ ان کا سیم رویہ رہتا ہے، اور وہ بھی ایمانداری سے چیزیں بیچتے ہیں بلکہ سارا کچھ بتا کے وہ سیل کرتے ہیں چیز. ادھر ہمارے معاشرے میں ایک بڑا رویہ دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے کہ بازار میں جس بابا جی کی دکان ہوتی ہے نا اور ان کے پاس دودھ خالص ہو یا پنساری ہو تو وہ پنسار کی دکان خالص ہو، یا کپڑا ان کے پاس 1 نمبر ہو، تو وہ گاہکوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ تضحیک امیز رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں. وہ کوئی پوچھے نا ان کو بابا جی کوئی تھوڑا جا گاہکاں دے نال ذرا پیار نہ بولا، کوئی کہے ساڈا سودا کھرا ہے اسی ہیں جی بولنا. میں نے لٹرلی ایک بابا جی ادھر ہمارے علاقے میں ہے، یعنی کہ اس ایریا میں ہے، تو وہ برتن پکڑا ہوتا ہے نا تو کوئی دوسری دفعہ کہتا ہے نا بابا جی ذرا دودھ کلو، اچھا نہیں 1.25 کلو، تو پکڑ کے تو پھینک دیتے ہیں بالکل دور. اب بیکنڈ پہ ان کے یہی سوچ ہے جی میرا سودا دودھ کھرا ہے 100%، تو میں تو بخشا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات آپ دینا چاہیں گے ناظرین؟ میں اس میں دونوں طبقات سے گزارش کرنا چاہوں گا. ایک وہ طبقہ جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ چھوٹے بزنس ہیں یا بڑے ہیں. دوسرا میں اس میں ضرور دعوتی لوگوں کو مینشن کروں گا، کیونکہ جو جملہ آپ بول رہے ہیں نا، اس میں وہ لوگ جن کو یہ احساس ہے یا اندازہ ہے کہ جی ہماری دعوت خالص ہے، ہماری دعوت قرآن و سنت ہے، ان کے لہجوں میں اوور قسم کی تلخی ہے. تو میں دونوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے وہ طبقہ جو دین کا داعی ہے.
اب دنیا میں سب سے اچھی سفارتکاری انبیاء کر سکتے ہیں، انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پیغام کو آگے لے کے چلنا۔ اب ہمارے سامنے دونوں شخصیات کو اگر ہم دیکھیں، ایک ہستی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے فرعون کی طرف۔ اب فرعون زمین پر وہ واحد شخص ہے جو اللہ کے مقابلے میں خود کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عام بندہ کہتا ہے یار میں نہیں مانتا، نارمل کافر کہہ لیں، وہ واحد شخص ہے جو کہہ رہا ہے میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات اپنے بندے کو بھیج رہی ہے، اور جو جملے بول رہی ہے نا خالص دعوت کی، میں دینے کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فقول اللہ قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام لینن ریشمی سٹائل ہے جس میں کھردرا پن نہیں، تلخی نہیں، ملائمت ہے، نرمی ہے۔ مقابلے میں فرعون ہے، دعوت خالص ہے، سودا خالص ہے، لیکن دینے والوں کو کہا کہ ڈلیور کرنے کا جو سٹائل ہے نا اس میں ملائمت ہونی چاہیے، ایک چیز۔ دوسری، ہمارے پاس انبیاء کی سردار ہستی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں دی، ہر خوبی پیک پر تھی، لیکن جو چیز لوگوں کو دور کر سکتی تھی وہ دو ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں۔ پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں، گویا یہ خوبی اللہ کی طرف سے عطا کر دیں۔ دوسرا فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان کے دل کے سخت ہوتے تو پھر یہ جو آپ کے گرد وہ لوگ جمع ہیں نا، کوئی آپ کا پسینہ سنبھال رہا ہے، کوئی وضو کا پانی سنبھال رہا ہے، کوئی اپنے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سینے پہ تیر کھا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ماحول بدل جانا تھا، یہ مجمع چھٹ جانے تھے۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ لہجوں میں تلخی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہ لوگ جنہوں نے کلو ڈیڑھ دودھ بیچنا ہے، ٹھیک ہے، چند ٹکے کمانے ہیں، یا وہ لوگ جن کی اپنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں اور وہ خالص سودے کے نام پر لوگوں کی ایسی تیسی کر دیں، یہ طریقہ شرن ٹھیک نہیں، اور جو چیز شرن ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھے ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ چائنا کی ایک کہاوت ہے جس بندے کا اخلاق کڑوا ہے نا وہ دکانداری نہ کرے۔ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہ میرے علاوہ چونکہ ادھر خالص کوئی نہیں دیتا تو میں لوگوں کی انسلٹ کروں، انسلٹ الگ جرم ہے، خالص سودا دینا ایک نیکی ہے، انسلٹ الگ جرم ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو میری امت کا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس اموال نہیں، درہم و دینار نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی چگلی کی ہے، کسی کا مال کھایا۔ اب جب قیامت کو یہ لوگ وہاں جمع ہوں گے تو پھر مظلوموں کو اس بندے کی نیکیاں دی جائیں گی، حتیٰ کہ مظلوم ابھی باقی ہوں گے لیکن جناب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ کون ہے جس نے بہت اچھے کام کیے ہیں لیکن پیرالل برے بھی کیے ہیں؟ یہ جو انسانوں پر زیادتی ہیں نا، لفظوں کی، لہجوں کی، چگلیوں کی، تان و تشنیع کی، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں نیکیاں دینی پڑیں گی مظلوموں کو، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب وہ مظلوم ابھی باقی ہیں، ان کے گناہ پھر اس کے کھاتے میں ڈال کے نا، تو انہوں نے کہنا گرم علاقے کی طرف ذرا اپنی منزل سیدھی کرو۔ اس لیے یہ کوئی تک نہیں کہ ہم ایک کام ایمانداری والا کریں اور دوسرا تضحیق اور توہین والا کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت لفظ بولے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، یہ تکبر میں تو نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر جو ہے نا حق کو ٹھکرا دینا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اگر میرے دماغ میں یہ ہے پورے شہر میں جناب سب بے ایمان جمع اور میں اکیلا ہی صحیح ہوں، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اگر یہ اس کے بھی آپ پہ میں لوگوں کو رگڑا جو مرضی کروں، تو یہ ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہم لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ جس کا سودا خالص ہے اس کا بدتمیز ہونا ضروری ہے، یا جس کی دعوت خالص ہے یا موحد ہے وہ جس کو مرضی رگڑا لگا۔ نبیوں سے بڑھ کے کوئی خالص دعوت دینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کو کہا گیا کہ ریشمی انداز، نرم، ملائمت، کن کے ساتھ؟ بت پرستوں کے ساتھ، رب کے مخالفین کے ساتھ۔ یہ تو سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، 98% مسلمان ہیں، ادھر ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارا تک گھر والوں کے ساتھ جو لہجہ ہوتا ہے نا، تو گھر والے ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ابا جی نہیں آئے، ہٹلر ہی تشریف لے آن ڈیا۔ تو وہاں پر جب یہ رویے ہوں گے، دعوت آپ کی گئی، خالص چاہے پورے پاکستان میں دیتے پھر جو مرضی کریں۔ جب ایک جگہ ایک بڑی خوبصورت ایٹیکیٹس میں بات سمجھائی گی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لوگوں اپنے صدقات کو اذیت دے کے، کسی کو شرمندہ کر کے، جتلا کے ضائع نہ کرو۔ اب دعوت سے بڑا کوئی صدقہ ہے؟
جب ہم نے کسی کو شرمندہ ہی کر دیا ہم کیا دعوت دے رہے ہیں، بالخصوص نامینیٹ کر کے. تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہیں. اس کا نقصان یہ اگر ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، دعوت بھی اچھی ہو، کیا یہ 2 in 1 نہیں ہے؟ اگر ہماری دکانداری کا سودا بھی اچھا ہے، لہجہ بھی اچھا ہے، تو آپ کے گاہک ڈبل ہو جائیں گے. ورنہ لوگ ادھر سے چیز پکڑتے ہیں سائڈ پہ ہو کے پنجابی سیکسی سی گالی دے دیتے ہیں، تو کیا پلے بچا. ہم نے صرف کاغذوں کے کپڑے پیسے تو نہیں اٹھانے نا، بندے کا کوئی امیج، کوئی معاشرے میں اس کی عزت بھی ہے. تو اس کے لیے بچے تو اس کی اسی میں ہے کہ وہ یہ توجہ کر لے کہ میں دونوں سودے ہی خالص دوں، کیونکہ میں بیسکلی اگر اپنی چیزوں کو خالص دے رہا ہوں تو میرے لفظ لہجے بھی اچھے ہوں گے، لوگ انجوائے کریں گے، زندگی اچھی لگے گی، مسلمانوں کی اچھا امیج ان کا لانچ ہوگا. احسان بھائی، ابھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا تھا کہ غصہ ہر جگہ پہ برا نہیں ہے، کئی جگہ پہ غصے کو بطور خوبی بھی دیکھا جاتا ہے. تو ہم اس میں کیسے فرق کریں گے؟ کون سا غصہ جو ہے نا وہ خوبی والا ہے، یا کن حالات میں غصہ کیا جائے تو اس کا اجر ہے، اور کن حالات میں جو ہے نا وہ دیکھیں جی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، جس میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کی ذات پر لوگوں نے بہت زیادہ اٹیک کی ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 19 دفعہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جملے بڑے سخت آپ کے حوالے سے بولے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ چونکہ دنیا میں اخلاق اور آداب کے حوالے سے آپ سٹینڈر ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنی ذات کو بنیاد بنا کے ریاکشن نہیں دیے. صحیح. آپ نے جو ریاکشن دیا ہے نا وہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے. اس کی دلیل اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ غزوہ احد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے ہیں، تو مکے کا سردار کیا پوچھ رہا ہے، لوگوں تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے ساتھ والے حضرت ابوبکر اور عمر کو کہا چپ. پھر انہوں نے کہا تم میں عمر ہیں؟ آپ نے کہا خاموش. پھر اس نے پوچھا کہ تم میں ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش. اس نے کہا اولو حبل، حبل زندہ باد. آپ نے کہا اب نہیں خاموش رہنا، ٹھیک ہے، اب کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ ہے، وہ زندہ ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب بات آئی تھی نا اپنی ذات کی، پھر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری لوکیشن ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے، تو نہ بتائیں آواز دے کے کہ ہم کہاں ہیں، حکمت عملی اختیار کی. ٹھیک ہے. لیکن جب بات آئی اللہ کی تو رزق میں اپنے آپ کو ڈال دیا کہ اب جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اللہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا رویہ نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ نے انتقام والا رویہ نہیں رکھا. آپ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا آپ کی زندگی میں سب سے تلخ دن کون سا تھا؟ تو اماں جی کہنے لگی میں نے خود اسیسمنٹ کی کہ کہیں گے احد کا دن، کیونکہ 70 لاشیں پڑی تھیں اور آپ خود شدید زخمی تھے اور بڑا کچھ تھا. لیکن کہتی ہیں آپ نے فرمایا میری زندگی میں سب سے تکلیف دہ دن طائف کا دن تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ طائف کا دن آپ غزوہ احد سے زیادہ تکلیف دہ شو کر رہے ہیں، لیکن طائف والوں کے ساتھ جو آپ کا رد عمل ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے آفر کر رہے ہیں آپ اجازت دیں، ابھی سینڈوچ بنا کر رگڑ دیتے ہیں 2 پہاڑوں میں. آپ نے ایک دائی کو بھی سمجھا دیا اور دعوت کے نتیجے میں کہ دائی کو کس طرح صبر اور ویٹ کرنا چاہیے وہ بھی سمجھا دیا. آپ نے کہا نہیں مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے. حالانکہ آپ کی ذات، آپ کا جسم لہو لہان ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ رد عمل ذاتی حوالے سے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچت اس میں ہے، جو چیزیں ہماری ذات پر اٹیک ہوں اس میں ہمیں برداشت، تحمل، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن جب اسلام کا معاملہ ہو، دینی غیرت ہو، فرض کریں ابھی سویڈن کے اندر قرآن مجید کا مسئلہ ہے تو ہم کہیں جی مجھے کوئی پرواہ نہیں جی، اچھے تعلقات تو ہونے چاہیے جی، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں، یہ نہیں ہوگا. یا کہیں جی کہ میں بڑا پازیٹیو ہوں تو میں پازیٹیو ہونے کی وجہ سے میں تو یہ نیگیٹیوٹی میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، میں سافٹ امیج دینا چاہتا ہوں. تو یہ سافٹ ویئر بدلنے کے باعث بنتے رہتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. جہاں اسلام پر ذات آئے گی، ٹھیک ہے، اور اسلامی شعار پر آئے گی، وہاں بولنا، اپنے حصے کا کام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہاں غصے کا اظہار کرنا، پھر میں وہ کہوں گا کہ مینجڈ غصہ، یہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں، اس کی ڈائریکشن بھی سیٹ ہونی چاہیے، ڈائریکشن ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کتنا کرنا ہے. دیکھیں نا، میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. جب دشمن کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جنگ میں، اب دشمن ہے، غیر مسلم ہے، لڑائی ہوئی ہے، قتل ہو گیا، تو اب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. اب غصے میں بندہ کہہ سکتا ہے نا میں نے اس کے ٹکڑے کر دینے ہیں،
تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کر دو؟ نہیں، لاش کا مصلح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی کے حقوق اسلام نے طے کیے ہیں تو زندہ کے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوں گے کہ نہیں؟ تو غصہ آیا ہے، بندہ مار دیا ہے، لیکن اب اس کو ہم آگ نہیں لگا سکتے، اب ہم اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ یہ دلیل ہے میرے پاس کہ جنگ میں سب جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محبت میں آپ دیکھ لیں کہ محبت میں ہم محرم رشتے کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کو پیشانی سے چوم سکتا ہے، لیکن ہم کزنوں کو تو نہیں چوم سکتے، ٹھیک ہے نا، ہم فیمیل کزنوں سے تو نہیں ہم مسافے کر سکتے۔ تو بندہ کہ جی مجھے محبت اتنی تھی بس بے بسی میں گلے ہی مل گیا، تو وہ بندوں کی ملاقات آخری ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے، اور یہ تب کام خراب ہوتا ہے جب ہم خود طے کرتے ہیں کہ یار اس میں کوئی رولز نہیں ہے یا کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے اسلامی شعار پر رد عمل کا آنا وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق وہ ایمان کا تقاضا ہے، وہ غصے کا آنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اور جو سورۃ توبہ ہے واحد صورت ہے جس میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بات ہی لڑائی کی تھی تو السلام علیکم کے بعد تو نہیں لڑائی ہونی شروع ہونی تھی نا، وہاں تو سیدھا سیدھا کہا گیا جی اللہ اور اس کا رسول برات کا اظہار کرتے ہیں تم سے، ٹھیک ہے۔ تو بات چونکہ پلیٹ فارم یا ماحول لڑائی کا تھا تو وہاں اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس انداز میں بات کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مسلمان معاشرے آپس میں بیٹھے ہیں، نارمل بات ہے، تو وہاں پر ہمیں تحمل سے کام ہم لیں گے تو ہم وہ فوائد لے سکتے ہیں جو غصے میں نہیں ملیں گے۔ احسان بھائی، غیرت اور غصہ کیا آپس میں اٹیچڈ ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ غیرت اگر آپ خاندان میں لے لیں، یا جس طرح غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، یا ایک دینی غیرت اور حمیت ہوتی ہے، مطلب ہر قسم کی غیرت کو اگر دیکھا جائے تو یہ غصے کے ساتھ اٹیچ ہے؟ غیرت کے لیے غصہ آنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے غصہ آنا، کیونکہ غیرت میں مقصد تو ہے ریئیکشن دینا۔ غیرت میں ہم نے ریئیکشن دینا ہے، تو بعض لوگ ہنس کے بھی تو ریئیکشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ مثلاً کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، میں اس کو چھوٹے لفظوں میں اگر بیان کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر تھے جن کی باری تھی، تو جن کی باری نہیں تھی ان کے گھر سے ایک پیالے میں کھانا آ گیا، تو اب کھانا چونکہ دوسرے گھر سے آیا تھا اور آپ اس گھر میں تھے جس کی باری تھی، تو وہ جس کی باری تھی وہ ہماری ماں جی کو غصہ آ گیا، انہوں نے ہاتھ مارا، وہ پیالہ نیچے گرا اور سالن بھی، چیز بھی کھانے والی ٹوٹ بھی گیا۔ تو آپ نے وہاں ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مسکرا کے آپ نے کہا آپ کی ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اب وہ غیرت کیا تھی کہ بھئی باری میری ہے، میرا گھر جانے، میرے معاملے جانے، تو آپ باہر سے سروسز تو نہ دیں۔ اچھا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کا لفظ استعمال ہے، لفظ غیرت کا کہ آپ کی ماں غیرت کھا گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا ہے بعض اوقات ایسے کہ عربی کے چند الفاظ ایسے ہیں کہ جو بالکل اردو کا اسی طرح مفہوم ادا نہیں کرتے، جس طرح لفظ حسد ہے۔ اب اس میں ایک جگہ کہا گیا کہ حسد دو جگہوں پر ہے، لیکن ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں رشک۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ دو بندوں کے حوالے سے ہم حسد کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ایک حافظ قرآن جو راتوں کو اس کے ذریعے قیام کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا، وہ اس کے ذریعے لوگوں کا فیصلے کرتا ہے، یا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مینٹل لیول دیا ہے کہ مسائل کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور لوگوں کے درمیان اچھے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہاں حسد سے مراد رشک ہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ قرآن آتا ہوتا تو میں بھی رات کو قیام کرتا۔ تو عام روٹین میں حسد سے مراد یہ کہ یہ چیز فلاں بندے سے چھین لی جائے اور میں اس کا مالک بن جاؤں، وہ محروم بن جائے۔ تو اس میں یہ بعض اوقات یہ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غصہ جب آتا ہے نا تو ہم اکثر اس کا فوری اظہار کر دیتے ہیں، وہ سخت لفظوں میں ہو سکتا ہے، گالی گلوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا کے مار دیتے ہیں، یہ چیزیں تو ہیں غصے کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ، ٹھیک ہے۔ لیکن غیرت میں بعض اوقات بندہ لمبے وقت کے ساتھ بڑا سموتھلی کوئی ریئیکشن دیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو گیا کیونکہ غیرت آ گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کہ تحمل کرنا چاہیے۔ تحمل کرے گا تو فیصلے سے ہی کر لے گا۔ غصے میں جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، آپ اس کی مثال اس طرح لے لیں، یہ بڑی خوفناک چیز ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ریلیکس رہیں۔ مثلاً جب بندے کو غصہ آتا ہے نا، اس کی تمام اعضاء نارمل نہیں ہوتے، وہ اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جس طرح کہ ابھی بھائی نے ایک بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
जज को गुस्से की हालत में फ़ैसला करने से मना किया। वजह, गुस्से में फ़ैसले अक्सर दुरुस्त नहीं होते। मैं 100% की बात नहीं करता, क्योंकि जंगों के फ़ैसले रोमांटिक माहौल में नहीं होते, वो गुस्से में करने पड़ते हैं। लेकिन मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गुस्से के फ़ैसले अक्सर दुरुस्त नहीं होते। अब उसमें क्या चीज़ें हैं? एक चीज़ तो उसमें ये आ जाती है कि फ़र्ज़ करें हमें गुस्सा आया, हमारी सोचने समझने की सलाहियत वो शदीद मुतासर होती है, शदीद। उसका हमने बड़ा मुशाहदा किया। मेरी एक ज़िला में ड्यूटी थी गुजरात में, तो वहाँ पर तलाक़ के केस बड़े आते थे। तो मैं उनको पूछता कि तलाक़ कैसे हुई है। वो फिर ना उनको किसी ने ये बात समझाई हुई थी कि अगर उलमा को बताएं ना कि असल में मैं गुस्से में था तो गुस्से में तलाक़ दे दी, तो उनका मतलब था ये मौसर नहीं होगी। तो मैं फिर वैसे ही मोहब्बत में उनसे कहता, मैंने कहा जी आज तक आपने कोई ऐसी तलाक़ देखी हो कि मियाँ बीवी आइसक्रीम लेके पार्क में बैठे हों और फिर खामद साथ साथ वो स्पून से उसे खिला रहा हो आइसक्रीम साथ मुस्कुरा के कि अल्लाह वाली मैं तेन तलाक देना? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो तलाक़ें तो होंगी गुस्से में। तो गुस्से में हमारे अक्सर फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते, लेकिन गुस्सा उतर जाता है ना जब 1-2 दिनों बाद, तो फिर हमें समझ आ रही होती है कि हमारे फ़ैसले दुरुस्त नहीं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से की हालत में फ़ैसला करने से मना किया है। कोशिश करनी चाहिए कि जो ठंडे दिलो दिमाग से फ़ैसले होते हैं वो गुस्से में नहीं हो सकते। अच्छा शेख, अक्सर अब हमारे ख़ानदानों की आपने बात की, शादी के हवाले से बात की, तो ख़ानदान का जब आपस में मिलाप होता है दो ख़ानदानों का, मसलन शादी, बच्चे की शादी होती है, तो उसमें भी 2 रवैये देखने में आते हैं। एक तो ये कि बड़ों ने फैसला किया होता है पहले ही बचपन में ही, या जब 10-10 12-12 साल के होते हैं आपस में रिश्ता तय तो कर लिया होता है, तो वो मामलात ख़राब होते हैं। दूसरा ये होता है कि जी एक जगह पे बात चल रही होती है, ये नहीं कि बेटा चाह रहा होता है कि मैं अपने बच्चों का इधर रिश्ता कर दूं, लेकिन उसके वालिदैन जो है ना, दादा दादी बच्चे के, वो नहीं मान रहे होते और उनकी ईगो होती है, उसकी वजह से बड़े मसाइल ख़राब होते हैं। और कई दफ़ा होता है कि वो शादियां हो भी जाती हैं, आगे थोड़े अरसे बाद वो टूट जाती हैं। जी जी। तो इसमें भी सारी सिचुएशन, अब अगर गुस्से पे ना भी डालें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरा ख्याल है कि गुस्से के साथ साथ हमें उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि जब ये रिश्ते आपस में बनते हैं तो वो कंपेटिबिलिटी भी चेक होनी चाहिए मेरे ख्याल। आप इसमें समझ लें कि बाज़-औक़ात बच्चा या वालिदैन अना का मसला बना लेते हैं, वो भी गुस्से के साथ अटैच होती है। ये ज़िद के ज़ुमरे में थोड़ी बात आ जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ज़िद होता है ऐसा रवैया जो गलत फ़ैसले पर डट जाने वाला काम, और इस्तिक़ामत होता है पॉजिटिव सेंस में अच्छे काम पर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, तो ये पॉजिटिव सेंस में है कि जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर उन्होंने इस्तिक़ामत दिखाई। ये जो ज़िद होती है ना, ये होती है कि बस जो मैंने कह दिया ये सही है गलत है, ये हर्फ़ आखिर है, ये चीज़ तोड़ती है, हर बंदे को तोड़ती है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, वो बच्चों के हवाले से ये बात समझें। कोई शक नहीं है इसका कि माँ बाप से बढ़ के औलाद के लिए मुखलिस कोई नहीं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 केस आए। मैं उनको ज़िम्नन पेश करता हूँ ताकि थोड़ा वालिदैन इस पे तवज्जो करें। एक लड़की आई, कहने लगी मेरे वालिदैन ने फ़लाँ जगह मेरा निकाह किया है, लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती। सही। आपने 2 टोक उसका निकाह कैंसिल कर दिया, मतलब दूसरी तीसरी बात ही नहीं, कहा ख़त्म है तेरा निकाह। जिसका निकाह आपने ख़त्म कर देना था वो फिर सारी दुनिया के नज़दीक ख़त्म ही था। दूसरी एक और लड़की आई, वो कहने लगी जी मेरे भी वालिदैन ने फ़लाँ जगह मेरा निकाह किया है, तो आप उस सिलसिले में मुझे बताएं। तो आपने फरमाया कि रखना रख लो, छोड़ना छोड़ दो। तो वो हाँ जी, वो कहने लगी कि रखूँगी मैं, लेकिन मैं देखना चाहती थी इस्लाम ने हम औरतों को क्या दिया है। अल्लाह। ठीक है, अब अगली जो बात है वो क्या है, काम ख़राब यहाँ पर हुआ है कि अगर माँ बाप अना का मसला बनाते हैं तो आगे से बच्चे बच्चियाँ भी अना का मसला बनाते हैं। अच्छा, ये दोनों जब इंतहा की तरफ जाएंगे ना, तो इंतहा पसंदी तो इबादत में भी अल्लाह को पसंद कोई नहीं। बड़ी मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बाज़ रवायतों में आता किसी घर में, बाज़ में आता किसी मस्जिद में, आपने एक रस्सी लटकी देखी छत के साथ। आपने पूछा ये क्या है, तो कहा गया कि जी फ़लाँ फ़लाँ ख़तून है, वो यहाँ क़याम करने आती हैं, तो जब क़याम लंबा हो जाता है तो अपने आप को क़याम तवील करने के लिए अपनी चोटी या अपने बाल इस रस्सी से बांध लेती हैं ताकि उसके सहारे से खड़े हों। तो आपने इसे अप्रिशिएट नहीं किया,
آپ نے کہا یہ رسی کھول دو, جب تک طبیعت میں نشاط ہو, فریشنس ہو, اتنی دیر تک عبادت کریں. تم نے عبادت کر کر کے تھک جانا ہے, اللہ نے ثواب دے دے کے نہیں تھکنا. تو اب وہاں اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ جی آدھے گھنٹے کا قیام 3 گھنٹے میں تبدیل ہو گیا. نہیں بھائی, جتنا ریلیکس ہو کر سکتے ہیں کریں, ساری زندگی کرنا ہے. تو اگر اللہ کی عبادت میں انتہا پسندیاں پسند نہیں کی جا رہی, اعتدال دیا جا رہا ہے, تو یہاں بھی ماں باپ کو اور بچوں کو اعتدال پہ چلنا چاہیے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. نہ بچیوں کو ہم کہہ لیں کہ وہ گائے والا بکری والا ماحول دیں کہ ان کی کوئی رائے نہیں. جب ان کو حق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی ان سے پوچھیں, تو صحابہ نے کہا کنواری تو بات ہی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کی ہاں سمجھا جائے گا, لیکن اس کو پوچھیں. کیونکہ یہ جو طلاق کی ریشو ہے یا تعلقات کا بگاڑ ہے نا, کہ شادی کے اگلے دن جو ہے نا وہ دولہا وہ لفٹ نہیں کروا رہا, یہ حادثہ اس سے پچھلے حادثے سے بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ابھی میرے پاس ادھر لاہور سے ہی ایک کیس گیا. یہ جب میرے تھوڑے سے وہ پروگرام تھا میاں بیوی کا, آئیڈیل میاں بیوی کا, وہ پریزنٹیشن تھوڑی وائرل ہوئی. تو یہاں ایک عورت ہے, تو اس کے ہسبینڈ یونیورسٹی جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی, اس میں پروفیسر ہیں. اب وہ کہنے لگی کہ اب ہمارا 12-14 سال ہو گئے ہیں, معاملات ہمارے خراب ہو گئے ہیں. میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ یہ کب کے ہیں, کہتی شادی کے اگلی شام کے. ٹھیک ہے, 12-14 سال ہو گئے, اور پڑھی لکھی فیملی ہے. جو بندہ پروفیسر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں, وہ عام شخص تو نہیں ہے, تو بیوی بھی اس کی پڑھی لکھی ہے, اس نے بھی ماسٹر کی ہے. اب میں نے پوچھا وجہ, کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے سسرال والے جہیز میں گاڑی دیں گے. اچھا, انہوں نے گاڑی دی نہیں, تو اگلی شام پھڈا ہو گیا, اگلے شام ہی. تو کہنے لگی وہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ معاملات ہیں. وہ گھر والے کہنے لگے یار ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں. اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جب ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جا رہا جو شادی کے لیے ضرورت ہے, اور اپنی اناؤں کا فیصلہ بس جو کہہ دیا نا بڑوں نے, یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے بڑوں کو اگر اللہ نے حق دیا ہے تو بڑوں کی بیٹی بیٹے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے. البتہ دونوں کی اس بات کو, سوسائٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے جس میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو. دلیل اس کی یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی بھی مسئلے میں جب تنازع کھڑا ہو جائے تو دونوں فریقوں کو یہ چاہیے اس کا حل تلاش کریں اللہ کی طرف جا کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف جا کے. تو اگر بچی کا رجحان دین کی طرف ہے تو پھر ماں باپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہاں کتنا مال ہے اور کیسے پرسنالٹی ہے. نہیں, دین ترجیح ہے. اور اگر ماں باپ کی بات میں دین ترجیح ہے, پھر بیٹی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. چیزوں کے بغیر گزارے ہو جاتی ہیں, دین کے بغیر نہیں. تو اس میں تھوڑا دونوں فریقوں کو نرمی رکھ کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ کے دین کے لیے اور آخرت کے لیے بہتر ہو سکے. یہاں انا کب قربان ہو سکتی ہے, جب کہا جائے کہ جی میری خیر ہے, یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پسندیدہ ہے, تو میں اس پہ سائن کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس سے انشاءاللہ ہمارے گھر آباد بھی رہیں گے, بچ بھی جائیں گے. اچھا احسان بھائی, آج کل گھروں کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سے مسائل کا سامنا ہے تقریباً ہر جگہ پہ جب سے سوشل میڈیا آیا. ایک طرف تو انتہا یہ ہے کہ بچوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, ان کی تربیت کرتے ہی نہیں ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. چائلڈ ابیوز کے نام پہ اور پرائیویسی کے نام پہ, پرسنل سپیس کے نام پہ ان کے جو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی ہی نہیں کرتے. دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی سختی کر دیتے ہیں بچوں کے اوپر, اور اس میں بے جا تشدد اور غصہ. مثال کے طور پہ میرے ایک قریبی دوست ہیں, تو مجھے ان کے بھتیجے نے بتایا کہ یار یہ انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار یہ جب گھر میں ہوتا ہے نا تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, لیکن جب باہر جاتا ہے نا, یا وہ سیر پہ گئے تھے یا مختلف جگہوں پہ وہ جب بچوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے, کہتا ہے ادھر پوری نمازیں پڑھتا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو دادا جی ہیں وہ ان کے اوپر سختی بہت زیادہ کرتے تھے. مطلب اگر وہ نماز پڑھنے گئے ہیں, دو سنتے رہ گئی, تو انہوں نے گھر میں سب کے سامنے آ کے ڈانٹ دینا. اب ان کو تھا کہ میں بچے کی تربیت کر رہا ہوں, اور اگر میں اس کی تربیت نہیں کروں گا تو اس کے بچے آگے خراب ہوں گے. اب وہ بار بار یہ تشدد والا رویہ اور بولنا اور ڈانٹنے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے, بچہ نہیں اس کے اپنے بچے ہیں آگے, تو وہ نماز سے باغی ہو گیا, وہ دین سے دور ہو گیا, اور وہ اس نے داڑھی بھی چھوٹی کروا لی. اب اس سے جب بات کی تو وہ کہتا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اگر میں فرض پڑھتا ہوں, میں ہو سکتا ہے میں گھر جا کے تراویحیں پڑھتا ہوں. کہتا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا تو انہوں نے 10 بندوں کے اندر ہی آ کے ڈانٹ دینا, جی یہ تراویحیں وہ نماز کے بعد اس نے وطر نہیں پڑھا, یہ سنتے نہیں پڑھی. کہتا میں جا کے کمرے میں پڑھتا تھا. تو مسائل تو میرا خیال ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں احسان بھائی ہمارے بڑوں کی بھی تو تربیت ہونے والی ہے شاید. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آگے بچوں کے اوپر ابھی ہم گلہ کر رہے ہیں اور سارے شکوے ان کے اوپر کر رہے ہیں,
ابھی تو میرا خیال ہے جو اوپر والا سسٹم ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں بھائی جان، میں اس وقت باپ ہوں، اس وجہ سے میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. تربیت کے پروسیس میں جتنی ضرورت کرنے والوں کی اصلاح کی ہے نا، اتنی ضرورت ان کی نہیں ہے جن کی ہونی ہے. جن کی ہونی بلکہ بہت جلدی مان جاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سمجھے. آغاز بچے سے نہیں ہو رہا، آغاز ہو رہا ہے ماں باپ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو 3 سال کا وہ اس کا کورس ہے، 10 سال کی عمر تک اس کو نماز سکھاؤ. یہ بچے کا نہیں مسئلہ، یہ فیصلہ ماں باپ کا ہے. اب وہ یہ 3 سال نہ اس کو مسجد میں لے کے جائیں، نہ اس کو نماز کا سبق دیں، نہ اس سے پوچھیں، نہ یاد کروائیں، اور 10ویں سال وہ ڈنڈا پکڑ لیں کہ جی شریعت نے کہا جی. اب میرا خیال وہ ڈنڈا تھوڑا دوسری طرف بھی سیدھا ہو جائے نا تو طبیعت سیٹ ہو جائے، کیونکہ یہ مس مینجمنٹ ہے. جب ہم نے 3 سال بچوں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا تو ہمیں کس نے حق دیا کہ 10ویں سال ہم ڈنڈا اٹھا لیں؟ ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نرمی سے نتائج حاصل کر سکتے ہو وہ سختی سے حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں اگر سزا کا تھوڑا تصور ہے، میں سمجھتا ہوں کیا موڈ آف کرنا یہ اچھے بچوں کے لیے ماں باپ کی طرف سے سزا نہیں ہے. اگر بچوں کو کیئر ہے آپ کی تو ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک چیز یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس نے یہ اسیس کر لیا نا کہ اصلاح نہیں بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کی تقریر ختم ہو گئی، آپ کی دعوت بھی گئی اور آپ کی اصلاح بھی آپ گئی. جتنا بولیں گے میں آپ کے نہیں، میں نے 1.5 گھنٹہ سمجھایا، آپ نے 1.5 گھنٹہ نفرت کی ٹینکی فل کی ہے، آپ نے سمجھایا نہیں. آپ 5 منٹ میں جان چھوڑ دیتے، 5 منٹ کو 1-2 لیٹر وہ نفرت آنی تھی، اب آپ نے ٹینکی فل کروائی ہے. یہ اصلاح والا ماحول نہیں ہے، یہ ریئیکشن لینے والا ہم نے ماحول بنایا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم نے چیزیں فیل کی ہیں وہ کیا ہیں؟ سنایا کم گیا، کر کے دکھایا زیادہ گیا. ہماری کمزوری یہ ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں، ہم سناتے زیادہ ہیں، کر کے کم دکھاتے ہیں. صحیح. بچے کارٹونوں کے حوالے سے اگر کردار قبول کرتے ہیں تو اس میں نا وہ کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا انحماق کسی وجہ سے ہے، ایکٹیویٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہم اب فرض کریں ایک باپ ہے، سردیوں کا موسم ہے، وہ کمبل سے تھوڑا سا منہ نکال کے 2-4 گالیاں بچوں کو دیتے ہیں، جاندے نہیں مسیتے. بچے نے کہنا جی نہیں چنگا کام ہے، آپ ہی تے گیا کوئی نہیں سانو گالاں کڈی جان ڈیا. کیا خیال ہے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے بچہ ہو بڑا ہو، سب سے پہلی چیز ہے پروٹوکول، محبت میں آپ جو منوا سکتے ہیں نا، آپ پریشر میں وہ نہیں منوا سکتے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں جو ہے نا سرزنش کر کے موڈ آف کر کے، اچھا فرض کریں میں مثال دیتا ہوں کہ 5 نمازیں ہیں، سادی بات کرنے لگا ہوں، کیا 5 دفعہ کی لڑائی ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے ڈیلی افورڈ ہو سکتی؟ یہ تو آپ بتائیں نا، یہ تو ہم نے گھروں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا گھر میں 5 دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر ہم ہائپر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں شریعت کی بات قبول کرو، خود شریعت سے باہر نکل جاتے ہیں. نہ دیکھتے ہیں گھر میں کون آیا گیا، اس کے آگے بچے ہیں. زیادہ تر مسائل یہی ہے نا کہ بابا جی آخری عمر نیک ہو جاتے ہیں. اس میں ایک بڑی تکلیف والی بات یہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، اللہ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ اس میں کوئی نوجوان اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے. اکثر نصیحت کا کرنے کا جو دور ہمارا چلتا ہے نا، آپ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھیں یہ نا 60 کے بعد ہے. یہی تو میں نے کہا کہ ساری زندگی بابا جی نے ساری یاشیاں کی تھیں انہوں نے، آخری عمر وہ داڑھی رکھ کے تو اولاد جینا حرام کر. چلیں اسلام تو آخری لمحے کا کلمہ بھی قبول کرتا ہے، کہ میں مثال دے رہا ہوں. لیکن یہ عجیب ہے کہ ہم ایک 10 سال کے یا ٹین ایجر سے جب ہم 40-50 سالہ بندے کے لیول کی میچورٹی، تقوی، سنجیدگی، نیکی کی توقع رکھتے ہیں، یہ ہماری تھوڑی نا غیر فطری سی توقع ہے، کیونکہ ہم نے بہت کچھ جو سیکھا ہوتا ہے وہ حادثات سے سیکھا ہوتا ہے. ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، اس نے سمجھے 50 حادثات کا سامنا کیا، میں بڑا چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اور ایک بچے کی عمر 19 سال ہے.
ٹھیک ہے, اس کا تو کام شروع ہوا ہے 10-11 سال کی عمر کے بعد, تو اس نے تو بیچارے نے زندگی کو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. اس سے 40-50 سالہ شخص کے برابر کی میچورٹی کی توقع رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, اس کے باوجود نصیحت کرنا, اس کے سامنے اچھا رول پلے کرنا, اس کو محبتیں دینا اور ایسا تاثر دے دینا کہ وہ کہے یہی میرے رول ماڈل ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں 35 نمازیں ہیں, اگر وہ 35 لڑائیاں گھر کریں گے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کا اچھا اثر نہ نکلے. گھر ٹوٹ جائے, نہ بھی ٹوٹے, کم از کم اصلاح والی کوئی اتنی خاص بات نظر نہیں آتی. 100 طریقے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میاں بیوی کا جھگڑا ہے اس میں کوئی ایک کام بتایا, سب سے پہلے نصیحت ہے, اس کے بعد کہا کہ بستر الگ کر دو. جس عورت میں بیوی پن ہوتا ہے نا, وہ مر جاتی ہے اس بات پر کہ میرا خاوند دوسرے کمرے میں ہے, میں دوسرے کمرے میں ہوں. بالکل ایسے. اور جس کے اندر وہ ماحول ہوتا ہے نا دوسرا کہ کھائے قسم دا سر مرے پنا, ٹھیک ہے, میں تو انجی پیکے طور چلی ہیں, یہ بیوی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس میں بیویوں والی بات نہیں. آئیڈیل بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو خاوند کی لمحے کے لیے دوری جو ہے نا اس کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. یہ ایک سٹیپ ہے. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے, وہ ہلکی پھلکی سرزنش ہے. پھر اس کے اگلا بعد سٹیپ کیا ہے کہ ایک سسرال سے میکے, یعنی کئی اینگل اور کئی طریقوں سے ایک مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کتنا خوفناک لفظ ہوتا ہے طلاق. اسلام پھر بھی کہتا ہے دینی ہے نا رکھو اپنے گھر ہی, کی پتہ شام میں تھوڑا موڈ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ گھر نہ ٹوٹے. ہمارے ہاں تو یہ جہالت ہے نا کہ پہلے بیوی کو بے عزت کر کے میکے بھیج دیا, یا وہ خود چلی جاتی, پیچھے سے طلاق جناب میزائل پہ رکھ کے تو وہ ہم بھیج رہے ہوتے ہیں. اس میں نا احسان بھائی پڑھے لکھے معاشرے میں, بلکہ پڑھے لکھے طبقے کی, اب مذہبی طبقے کی بات کرنے لگا ہوں, بہت بڑی ایک خامی میں نے دیکھی ہے, کیونکہ ہمارا تعلق بھی مذہبی طبقے سے ہے. الرجال قوامون علی النساء پڑھ کے نا تو بیویوں کو رگڑنا شروع کر دینا. تو اس حوالے سے آپ کی جو ہے نا کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں نے تو 2-3 کیس دیکھے ہیں اس حوالے سے اور بڑے خطرناک ہیں. یعنی کہ زیادہ تر عموماً دیکھا جائے نا تو 80-90% جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی گرل فرینڈ تو ہوتی کوئی نہیں, ایک بیوی ہے نہیں تو 2 ہوتی ہوں گی. لیکن جو 10% الرجال قوامون علی النساء کے نام پہ جو رگڑا لگاتے ہیں نا, اس کی وجہ سے سارے مذہبی طبقے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں, ماشاءاللہ ایسے ماہرین کو نا پھر سامنے سے ایسی بیویاں ملتی ہیں جو کہتی ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرو نا کہ میں نے تیرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. بڑے بڑے ماہرین اس کو سب سمجھنے کے ٹکر کے لوگ ملتے ہیں, لیکن یہ چیزیں صحیح نہیں. میں اس میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ مرد ذمہ دار ضرور ہے, مرد نگران ہے, اس کی ڈیوٹی بھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں کی اکثریت ان کی اس بات کو قبول بھی کرتی ہے. لیکن ہم نے نا ایک اس کو سمجھنے کہ ایک مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ میں گھر کا ایشو ہے یا باہر کا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ محبت کر کے ناجائز فائدے اٹھا جاتے ہیں تو کیا محبت کر کے جائز فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے؟ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, ایک آپ کے سامنے کیس ہے, وہ لڑکی 4 بچوں کی, لڑکی تو نہیں عورت 4 بچوں کی ماں ہے, وہ انڈیا میں پہنچی ہوئی, انڈیا میں پہنچ کے, ٹھیک ہے, حالانکہ طریقہ اس کا غلط, اور کیا جو خبریں نکل رہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں کہ نہ اس کو کوئی دین آتا تھا پہلے, اس کو فاتحہ تک نہیں آتی, اس کو کلمہ نہیں آتا, الٹا ادھر جا کے یہ تاثر کہ جی وہ ہندوازم میں کنورٹ ہو گئی اور بچے بھی اور وہ بھی. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہے وہ انلیگل, لیکن تاثر کیا تھا, کور تھا محبت کا, وہ تو خیر بات ہی فضول ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے میں محبت کر کے لوگ ناجائز فائدے نہیں اٹھاتے؟ تو بات ہے کسی بندے کو متاثر کرنے کی, اپنی ضرورت پوری کرنے کی, جو لیگل رشتہ ہے سائن کر کے حق مہر دے کے 500,000 براتیوں کی گواہی میں اور شیلٹر میں لے کے آنے جانے. تو یہاں پر بھی اگر محبت ہو تو آپ زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں بنسبت تھوڑا جابر والا ماحول بنا کے یا تھوڑا سخت. ہاں, اگر آپ کو نظر آئے کہ آپ کی اہلیہ وہ ایسی سائڈ پہ جا رہی ہے جو متصادم ہے اللہ کے دین سے, جو متصادم ہے کریکٹر سے, تو جو متصادم ہے اللہ کے دیے گئے فرائض سے, تو وہاں پر پھر اچھے طریقے سے اس کو مینج کرنا ضروری ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ صرف لفظ قوام استعمال کر کے تو آپ اگلے کو یہ تاثر دیں کہ میں تیرے سیاہ و سفید کا مالک ہوں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں میں ان کو اجازتیں دی ہیں, کتنی باتوں میں ان سے مشورہ کیا ہے. تو اگر کوآرڈینیشن ہو تو گھر کا مسئلہ زیادہ بہتر حل ہو سکتا ہے. اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, صرف ڈنڈے کے ساتھ دنیا نہیں چلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سمجھتا ہوں, محبتوں سے معاشرہ چلایا, ڈنڈوں کے ساتھ معاشرہ نہیں چلایا.
احسان بھائی ابھی ماشاءاللہ آپ کا سیالکوٹ میں اتنا بڑا مرکز میں نے بھی دیکھا, آپ سے ملاقات بھی ہوئی, آپ نے ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ مرکز بنایا ہوا ہے. آگے اب کچھ جگہ پہ شعور آ رہا ہے, مساجد میں حالات کو بہتر کیا جا رہا ہے, نوجوان نسل کو دوبارہ سے مساجد کی طرف اٹیچ کیا جا رہا ہے. ایک طرف انتہا یہ ہے کچھ مساجد میں, جو خاص کر جو روایتی پرانی مساجد ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے جی بابا جی ہوتے ہیں ساری زندگی, وہی کیٹیگری وہی ہوتی ہے, وہ خود مسجد سے دور ہوتے ہیں, آخری عمر میں آ کے وہ مسجد کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں سارا دن. اب جو بچے آتے ہیں نا وہ تھوڑی بہت ہی شرارتیں کرتے ہیں یا پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے پیچھے بھیجنا ان کو, یا ان کو ڈانٹنا, ان کو کھڑا نہ ہونے دینا, یا اگر وہ نماز میں کوئی شرارتیں کریں, یقین مانیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں خود اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتا ہوں نا تو وہ بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اگر ان سے تھوڑی بہت ہی وہ شرارت کر رہے ہیں, ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اٹھ کے فتوی نا ہم کے اوپر لگا دے, ہمارے اوپر لگا دے. دوسری طرف یہ انتہا ابھی آ گئی ہے کہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ٹائپ ماحول دینا مسجد کے اندر ہی, یا بچوں کو پوری جو ہے نا وہ سہولیات دینا, جی آپ بچے مسجد میں آئیں اور گیمز کھیلیں, اور کئی مساجد میں گیمز تک رکھی ہوئی ہیں, یہ جو سوکر ہوتی ہے, اسی طرح پلے اسٹیشن وغیرہ. تو اس میں ہم توازن, اصل میں سمجھتا ہوں عدم برداشت اور توازن اس ٹائم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے مسجد میں گئے ہیں, اور آپ نے بچوں کے حوالے سے جو برداشت پیش کی ہے نا وہ ہمارے اندر ہے نہیں, لیکن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یا پھر دوسری طرف ہم نے آرٹیفیشل برداشت جب بنائی ہے تو ہر چیز ہی جائز کر دی. ہاں جی, اب دیکھیں نا, اگر آپ کوئی بھی کام سنت سمجھ کے کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے دے گا. زمین پہ چلنا ہے نا, آپ تکبر سے نہ چلیں, عاجزی سے چلیں, اور نظروں کا دفاع لحاظ رکھ لیں, اگلے کے لیے آسانی پیدا, تو آپ کا چلنا ہی عبادت ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ وضو کر کے آپ چلیں گے تو پھر ہی اجر ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سجدہ کیا لمبا, اور سجدہ لمبا ہوا تو بعد میں جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو نماز کے اینڈ پہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آج سجدہ تھوڑا لمبا تھا, تو ایک بچہ جو تھا نا وہ آپ کی گردن پر کمر مبارک پر سوار تھا نماز کی حالت. تو آپ نے کہا جب تک وہ خود نہیں نہ اترا تو میں نے سر نہیں اٹھایا, گر سکتا تھا نا بچہ, اچھے طریقے سے اتارا بھی جا سکتا تھا, لیکن ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کس قدر وہاں ایک لچک ہم فیل کر رہے ہیں, تربیت کا ایک پہلو تھا. ٹھیک ہے, پھر عورتیں بچہ اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں. اچھا, پھر بچہ مسجد میں آیا ہے, رو پڑا ہے, آپ نے نماز اسٹارٹ کر دی. یہ دلائل ہیں کہ بچے آپ کے دور میں مسجد میں آتے تھے. اگلی نسل یہی ہے, اگلی صفوں میں یہی آئیں گے, ورنہ پھر وہ پچھلا گروپ ختم ہوا تو اس کے بعد اگلی آبادی نہیں ہے. دوسری چیز ہے پلے گراؤنڈز کی یا ویڈیو گیمز کی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی نا کوئی تکلف والا ماحول ہے. مسجد کا جو ماحول ہے نا بیسکلی وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, لیکن اس کو ہم اس طرف نہ لے جائیں کہ وہاں جو اس کے اندر سکوت ہے یا سکون ہے یا اس کا وقار ہے وہ مطلب کمزور نہ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, ابھی مسجد کے اندر جو اس طرح کا ماحول ہم بنا دیں جس میں پتہ چلے جی کہ بڑی بڑی سکرینیں ہیں, بچے ویڈیو گیمز لے کے بیٹھے ہیں, تو میرا خیال یہ ہمارا مبالغے والا ماحول ہے. بلکہ احسان بھائی ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے پچھلے دنوں ایک کلپ بھی شاید آپ کی نظر سے گزرا, انہوں نے کہا جی ہم نے مسجد میں ایک ٹک ٹاک کارنر بنا دیا, بچے ادھر آ کے ٹک ٹاک بناتے ہیں. اور نہیں, وہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تکلف والی چیزیں ہیں, کیونکہ بچوں کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کرنے کے 100 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ہم نے ادھر ایک پروگرام بچوں کا کرواتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. ہم نے 14 سائیکلیں لیں. ٹھیک ہے, 14 سائیکلیں لے کے ہم نے بچوں کو 6 دن اپنے پاس دین پڑھایا. ٹھیک ہے, اب وہ جو ایسی ایکٹیویٹیز تھی نا جس طرح صحابہ مسجد نبوی میں کر لیتے تھے, تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے ادھر مقابلے کیے, کوئی رسہ کشی کے ہوئے, باہر کیا, مرکز آپ نے مسجد کو بنایا, مقابلے باہر کیے. وہ ہمارے پاس اندر بھی سہولت موجود ہے, باہر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, تو صحابہ نے چونکہ جو فزیکل فٹنس کے لیے اگر ہم دیکھیں یا عسکری تیاری کے لیے دیکھیں تو مسجد نبوی کے صحن میں یہ سارا کچھ ہوا, تو جتنا ہوا نا اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے ہم رکھیں. اب وہاں شور کرنا مناسب نہیں ہے, تو بچے فرض کریں اگر بڑا شور کرتے ہیں وہ مسجد کا ادب نہیں ہے. پھر ہمیں ایسی سرگرمی کو باہر کر لینا چاہیے. بچوں نے ہلا گلا تو کرنا ہے, ان چیزوں کو بندہ الگ کر لیتا ہے. اس لحاظ سے پھر الحمدللہ ہم نے 6 دن ان کو پڑھایا,
بڑی محبت کے ساتھ مختلف ایسی ان کو ایکٹیویٹیز دیں جس میں نہ وہ رہیں مسجد میں اور تھوڑا فریش بھی رہیں. اینڈ میں پھر ہم نے ان کو وہ 14 سائیکل انعامات میں دیں. الحمدللہ اس کا بڑا اچھا تاثر جو تھا وہ گیا. بچوں کو لے کے آنا ضروری ہے, لیکن ہم ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں مجھے موبائل دے دو, مجھے انٹرنیٹ کی اپروچ دے دو, اب میں فیس بک دیکھوں, یوٹیوب دیکھوں, کارٹون مسجد میں لگا لوں تو ہم سمجھیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے مسجد میں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی کہ اس سے تو مجھے یہی جو حاصل گفتگو یہی حاصل ہوا کہ بہت زیادہ غصہ بھی اچھا نہیں ہے, اور بہت زیادہ برداشت بھی جو ہے نا وہ بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں کئی دفعہ پہ. یعنی کئی دفعہ عدم برداشت ہونی چاہیے. وہ آپ اس طرح سمجھ رہے نا جس طرح بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا, تو بندہ بستی پروف نہیں ہونا چاہیے. صبر کا ایک لیول ہے, اس کا ایک سٹینڈر ہے, ٹھیک ہے, برداشت کا بھی ایک سٹینڈر ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جب ہم وہ لمٹس کراس کرتے ہیں وہ ویلیوز ڈاؤن ہو جاتی ہیں, پھر بندے کو اپنا وقار بھی رکھنا پڑتا ہے. اچھا احسان بھائی, ایک طرف تو ابھی ہم نے جو ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ تو بجائے ماشاءاللہ جو آپ نے فرمایا, لیکن کچھ مسائل بھی ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگ مینجمنٹ کے متعلقہ لوگ ہیں جو مینیجر لیول کے ہیں, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو لیبر کو کنٹرول کرتے ہیں, تو ہمارے ملک میں چونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں کہ جو لیبر طبقہ ہے وہ بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. چلو پڑھا لکھا تو نہ ہونی ایک علیحدہ بات ہے, ان کے شعور بھی نہیں ہوتا بنیادی, زیادہ تر دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں گالاں نہ کڈو تے گل ہی نہیں مانتے, اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے. تو اگر اچھا اب آپ اگر کہیں گے کہ جی ان کو وہ نکال دیں مثلا, یا ان کو پنش کریں, تو وہ کہیں گے جی کر لو, اسی چھڑ کے چلے جانے کام. وہ ادھر سے چھوڑ کے جائیں گے تو 4 بندے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے, وہ ان کو ہائر کر لیں گے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. اب ادھر ایک ہی حل ہوتا ہے وہ مینجمنٹ لیول کے یا مینیج کرنے والے بندوں کے لیے کہ وہ سختی کریں, غصہ کریں, گالیاں 4 بندوں کے سامنے نکالیں, ذلیل کریں, تو وہ ان کو آگے ڈالو. اس حوالے سے کیا حل ہے آپ کے پاس, یہ شریعت کے پاس کیا حل ہے ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ شریعت کا پابند ہے, شریعت معاشرے کی پابند نہیں. صحیح, پہلے تو یہ رول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آگے ایک مثال دی تھی, میاں بیوی میں اصلاح کرنا ایک مسئلہ ہے. ہمارے اپنی سگی اولاد کب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہے, تو ہم ان کے ساتھ صرف لڑنا, بدتمیزی کرنا یا سزا دینا, یہ ہمارا مسئلے کا کل حل تو نہیں ہوتا. تو جہاں محبت ہوتی ہے نا, وہاں راستے تلاش کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک انسان کی جو قدر ہے نا, وہ ہماری ایک دیوار کھڑی کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونی چاہیے. پھر دوسری چیز ہے کہ جب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار جو مرضی ہے, چیزوں کو مینج کرنے کا ایک وہ طریقہ ہے جو کلچر میں چلتا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ گالیاں وغیرہ دینا, ایک وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارکہ مکمل ضابطہ حیات ہے, تو کیا آپ نے لیبر کو کبھی کنٹرول نہیں کیا؟ کیا آپ نے مزدوروں سے کبھی ڈیل نہیں کیا؟ کیا آپ نے بذات خود مزدوری پر بکریاں نہیں چرائیں؟ اب ایک بندہ مزدور کے سٹیٹس پر آ کے دیکھے کہ اس وقت اس کی خواہش یا سوچ کیا ہے, اور جو اس کو ڈیل کر رہا ہے وہ اس سے کیا توقع رکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زیادہ اہم ہے بنسبت میرے تھوڑے سے کام کے, کیونکہ ہم نا دنیا میں کاموں کے حوالے سے ہماری ضرورت ضرور ہے, لیکن بالآخر ہم اللہ کے سامنے جواب دیں. وہ جو ہمارا تصور جواب دہی کا ہے وہ ہمیں نرم کرے گا. صحیح. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس لیبر کام کرتی ہے, کئی جگہوں پر ہم بھی بطور لیبر کام کر رہے ہوتے ہیں, صرف ہمارے گیٹ اپ بدل جاتے ہیں, ہوتے ہم بھی لیبر میں ہی ہیں. ہماری کتنی دنیا بطور لیبر ہی باہر کام کر رہی ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ غلام کا اور یہاں ہمارے پاس جاب کرنے والوں کا سٹیٹس ایک نہیں ہے. غلام کا بین الاقوامی سطح پر سٹیٹس بہت معمولی سمجھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں بھی دے رہے, پھر بھی ان کے ساتھ جو نرمی کا ذہن دیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ مینجمنٹ کا حصہ ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا, تو آپ نے وہاں پر جو جملہ بولا وہ انویسٹیگیشن والا نہیں تھا, کیوں مارا ہے, اس کی کیا غلطی تھی, کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی. آپ نے سیدھا فرمایا جتنا تمہیں اس پہ اختیار حاصل ہے, اس سے زیادہ اللہ کو تم پہ اختیار حاصل ہے. تو اس صحابی نے اسی وقت پھر اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ بات تو صحیح ہے, کیونکہ میں بھی تو اللہ کا غلام ہی ہوں. لفظ عبد بیسیکلی ہم غلام ہی ہیں, اللہ کے بندے ہیں. تو جب ہم اپنے غلام کے لیے جو انسان ہے
ہم ان کو کہیں کہ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں, اور جب ہم اللہ کی غلامی میں آئے تو ہم کہ ہمیں پروٹوکول ملے, یہ چیزیں بھی دیکھنے والی. میرا ایک ذاتی واقعہ ہے, میرا ایک ڈرائیور تھا, اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے, طبیعت کا اچھا تھا. میرا خیال ہے اس نے نا درجنوں نہیں میں کہوں گا سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بر وقت ڈیوٹی پہ نہیں پہنچا, سینکڑوں دفعہ. اب روز اس نے آنا ہوتا تھا. میرے اندر نا یہ ایک تکلیف پیدا ہوتی کہ آج میں نے اس کی کلاس لینی ہے. یہ میں اپنی بات سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے سوچنا میں نے آج اس کی کلاس لینی ہے. یقین کریں میرے دل میں نا اللہ تعالیٰ ایک خیال ڈالتا کہ یار فلاں نماز میں تو وقت پہ نہیں پہنچا, ٹھیک ہے, فجر کی نماز تو نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی, تو یہ انسان ہے, ٹھیک ہے, تیرا غلام نہیں ہے, ایک انسان ہے, سست ہو گیا. کیا تو اللہ کے بلاوے پر بر وقت پہنچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بلاوا دے کہ بھئی نماز کے لیے بر وقت پہنچ جاؤ, کامیابی کی طرف آؤ, اور وقت میرا 4 بجے ہے نماز کا فجر کا, میں پڑھ رہا ہوں 9 بجے, تو میں نے 4 گھنٹے جو لیٹ کیا ہے, کیا یہ میری غلطی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایسا بھی کوئی نہیں کہ میں کوئی ہر روز ہی مطلب مثال کے طور پہ میں دعویٰ کروں جی میری ساری زندگی گزر گیا, جی میری ہر نماز تکبیر اولے کا سا, ایسا نہیں ہے. جب میں اپنے خالق کے حوالے سے 4 گھنٹے لیٹ ہوں, بعض اوقات ویسے ہی ظہر کی عصر کے ساتھ اور عصر کی مغرب کے قریب اگر ہمارے اللہ کے ڈیوٹی دینے کے حوالے سے یہ رویے ہوں, تو وہ بندہ جو آدھا گھنٹہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہم کہیں کہ اس کو بیلنے میں سے گزار دو, میرا خیال یہ مجھے کو صحیح نہیں لگ رہا. اگلی چیز پھر یہ ہے کہ پنشمنٹ کا کوئی طریقہ یہ تھوڑا ہے کہ گالی دی جائے اور تھپڑ مارے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس کی 1000 طریقے ہیں. جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے, جو میں نے خود فیس کی ہے, ہمارا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم اس وقت اپنے جس بندے کو بھی ہم ہائر کر رہے ہیں, ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ بھئی اگر آپ کی پیمنٹ فرض کریں 30,000 روپیہ, چھٹیوں میں کرنی ہے ہم سے جو لے کے, وہ فرض کریں 4 ہیں, تیری پے نہیں کاٹی جائے گی. لیکن اگر تو نے کوئی چھٹی بغیر بتائے غیر شرعی عذر کے تم نے کی تو یہ کٹوتی ہوگی. اب جب ہم وہ کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ڈیوٹی نہیں دی, اس کی جرت کیا ہے وہ شکوہ کرے؟ ہم نے پہلے سائن کروائے ہیں کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ ڈیوٹی ہے. کئی کام ہیں ہم ٹھیکے پہ کروا رہے ہیں اور وہاں کوالٹی لکھی ہوتی ہے. فرض کریں کنسٹرکشن کی مثال آپ دے رہے تھے, میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں, کرواتے بھی رہتے ہیں. جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ بھئی ہم نے اگر وائرنگ میں یہ وائر استعمال کرنی ہے, یہ کمپنی ہے, اسٹیل میں یہ سریا استعمال کرنا ہے, یہ کمپنی ہے, وزن یہ ہوگا, سائز یہ ہوگا, کوالٹیز بھی طے ہو گئی اور اس کا نمبر بھی طے ہو گیا, اور اس کے بعد پھر کیا ہے ہم اس کو وہاں طے کریں. اگر یہ رولز کے مطابق نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. یہ کب بتانا چاہیے؟ شروع میں, ٹھیک ہے, اس پہ سائن ہونے چاہیے, جاب ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہونا چاہیے, وہ چیز ہو. پھر اس میں 2-4 گواہ ہیں, پھر کوئی مہذب طریقے سے بندہ بیٹھتا ہے. جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں نا, یقین کریں ان کی پاسداری زیادہ ہو جاتی ہے. ہم سے جو غلطی ہوتی ہے, جو میں نے جہاں جہاں نقصانات اٹھائے ہیں, ہم جس بندے کو ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ تیری ڈیوٹی کتنی ہے, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے, اور اگر تو پوری نہ کرے گا تو اس کے متعلق ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہماری غلطیاں, ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مزدور اگر صحیح ڈیوٹی نہیں دے رہا وہ ذاتی طور پہ غلط کر رہا ہے, لیکن بدتمیزی کر کے گالیاں دے کے, اب دیکھیں نا ایک مالک ہے, وہ بندہ کروڑ پتی ہے, ایک مزدور ہے بیچارہ, اس نے 1500 روپیہ 1000 روپیہ مزدوری لینی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, مزدوروں میں بھی بندے ہوتے ہیں جرت والے ہی. اگر کروڑ پتی بندہ کسی مزدور کی انسلٹ کرے اور وہ مزدوروں کے جھرمٹ میں ایک تھپڑ کھڑکا دے نا, اس کے بعد آپ بندہ قتل بھی کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, اس لیے انسانی عزت نفس اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. پھر بہت لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے کمزور ہیں, ہم ان پر بوجھ زیادہ ڈال دیتے ہیں. پھر بہت لوگ وہ ہیں جو میں صاف کہوں گا کہ وہاں ذمہ داران مالکان وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے اور ادھر سے حقوق کی پوری توقع رکھتے ہیں. جس طرح یہ باہر کی بات نہیں میں کرتا, اگر والدین اپنے فرائض اولاد کے متعلق پورے نہ کریں اور حقوق کا رونا روئیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ یا اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کے حقوق نہ پورے کریں اور پھر آگے سے یہ کہ ہماری اولاد ہماری نہیں مان, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا پھر یہ بھی دیکھیں, مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مینٹلی صحت مند ہے اور سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, وہ آپ کو ایک گالی دیتا ہے. ایک بندہ جانا ہوا پاگل ہے, وہ بھی آپ کو گالی دیتا ہے, تو غصہ کس پہ آئے گا؟ پڑھے لکھے بھی ہیں, پاگل پہ نہیں آئے گا.
पागल पे गुस्सा नहीं आ रहा, आपने पागल को नहीं समझाया, आपने अपनी तरबियत की है। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, आपने अपने आप को कहा है भाई यहाँ सींग ना अड़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ मज़दूरों के साथ हम अगर वक़ार वाला महज़ब ताल्लुक़ रखेंगे और नसीहत करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, यार वो घरों से बड़े ही मजबूर हैं। अब देखें जो कश्ती उल्टी है, 600-650 लोग उसमें फ़ौत हो गए हैं। अभी मेरा एक दोस्त है पिंडी का, अनीसुर रहमान, उसकी मैं एक तहरीर पढ़ रहा था कि जब वो जा रहा था ना बंदा, ठीक है, उस वक्त उसका एक बेटा बीमार हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसका जो पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स वो एजेंट के पास थे, तो वो कहने लगा मुझे दे दो, मेरा बेटा तो लगता है फ़ौत हो जाएगा, तो मुझे वापस जाने दो। उसने नहीं दिए। मुख्तसर ये कि बेटा फ़ौत हो गया और उसने मतलब वीडियो कॉल पे देखा है कि भाई बच्चा मेरा फ़ौत हो गया, ठीक है। अब वो जा रहा है, कश्ती में बाप भी डूब गया। अब ये 3 दिन पहले खबर आई है उसका दूसरा बेटा बीमार हुआ है, वो भी फौत हो गई। अब जो ये मजदूर हैं, हम इनके मसाइल को अगर उनके लेवल पे जाके देखेंगे ना, हमारा दिल करेगा शिकवा ना करो, चुप कर जाओ, इनका लिहाज रखो। वो जो 2-4 दाने होते हैं ना फजूल सोच के या रवैयों के, तो अगर हमें इस्लाम आम बंदे के मतलब कह रहा है क़ालू सलामा, तो वहाँ यार थोड़ा ही नुकसान है। मेरा ख्याल हमारे मजदूर हमारा करोड़ों का नुकसान नहीं करते, वो सैकड़ों में या बमुश्किल हज़ारों में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बंदा ना हज़ारों से कीमती है। एक ऐसा नुकसान है इंसानी बंदा जान की के जो जी कि कीमत है। इसने जी मेरा 10 करोड़ का नुकसान कर दिया, मैं लड़ूं ना, गालियां ना दूं, तो मैं क्या करूं। अच्छा ये अगली बात है कि गालियों से रिकवर कुछ नहीं होना, एक लेंटर गिर गया है, बल्कि जिससे आपने पैसे लेने हैं, जिस दिन आपने गालियां निकाली ना, वो पेमेंट गई, वो मर गए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, फिर इसमें जो चीज़ मुझे समझ आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनेजमेंट में 2 चीज़ें समझाई। एक ये समझाया कि जो नरमी से मिल सकता है वो सख्ती से नहीं मिल सकता। ये रिसीव करने की जो स्किल है ना, उसमें आप कह रहे हैं जो नरमी से ले सकते हैं वो सख्ती से नहीं ले सकते। दूसरा आपने ये चीज़ समझाई, फ़र्ज़ करें ये ऊपर वाले लेवल पे ले जाएं, आपने फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह ने अवाम में ज़िम्मेदारी दी, उसको हुकूमत दी, कोई अथॉरिटी दी, तो जो मेरे साथियों के साथ, बंदों के साथ आसानी करे, या अल्लाह तो उसके साथ आसानी कर, जो इनके साथ सख्ती करे या अल्लाह तो उसके साथ सख्ती कर। तो मेरी सोच के मुताबिक नरमी में ज़्यादा फ़ायदे हैं, सख्ती में शायद बंदा ना खुद ही अपने अंदर से शर्मिंदा होता है। एक दिन मैंने अपने छोटे बच्चे को ना वो पता नहीं क्या उसने हरकत की, तो मैंने एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा हैं वो छोटे छोटे, तकरीबन समझे कि 7-8 साल का बच्चा क्या होता है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा उस बेचारे ने रद्देमल कुछ भी नहीं देना था, तो मैंने खड़का दी। तो मैंने ना उसको 50 रुपये भी दिए, साथ मैंने माफ़ी मांगी। अच्छा वो कुछ दिन गुजरे तो उससे जो बड़ा था ना साल, उसने को हरकत की, मैंने को उसको खड़का दी। अच्छा वो बच्चा जो है ना, वो मुझे क्या पूछ रहा है, कहता है मुझसे माफ़ी कम मांगनी है। ठीक है, अब उसको पता था साथ 50 रुपये जुर्माना भी मिलना है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि अब वो दोनों बच्चे मेरे साथ ये नहीं मार के साथ, मेरी कमज़ोरी है, मेरी गलती है, तो मैंने माजरत की है, मैंने कोई अना का मसला नहीं बनाया, सारी फैमिली में सबके सामने किया। उसमें क्या है कि अब वो दोस्तों की तरह रह रही हैं। लेकिन एक काम हम गलत करें, दूसरा उस पर डट जाए, अंदर से ज़मीर नहीं डटने देता। ज़मीर जो अंदर से तकलीफ़ देता है ना, वो लोगों को नज़र नहीं आती। तो ये जो जुल्म है ना, ये बंदे को बेकरार करता है। इसलिए इंसानों की कदर करनी चाहिए। लोग बड़ी बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़ी बड़ी परेशानी में हैं, तो मेरा ख्याल उनकी परेशानियों का हमें पता चले ना, तो हमारा गुस्सा वैसे ही हवा में उड़ जाए। फिर हम अपने चंद हज़ार का नुकसान नहीं देखेंगे, फिर हम कहेंगे बंदा कीमती है, पैसे को गोली मारो अल्लाह देगा, और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे का नुकसान नहीं होने देता। एहसान भाई, अभी जैसे आपने बच्चे के रवैये का जिक्र किया कि एक को आपने पैसे दिए और माजरत की, तो दूसरे ने फिर पूछा कि जी मुझे कब माफ़ी मांगनी है। अच्छा ये रवैया हमारे ये प्रोफेशनल तबके में पाया जाता है। एक क्लास ऐसी कि जो जानबूझ के अपना जो जिम्मेदार होता है उसको उकसाती है, उकसा के गुस्से दिला के, तो उससे कोई गलत फैसले करवा के, उसके बाद फिर जो नरमी को एंटरटेन करना उनका मकसद होता है। ये कई दफ़ा देखने में आया, बल्कि कई जगह पे ऐसा होता है, कई लोगों की आदत होती है एक दफ़ा गुस्से में आते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो उनको गुस्से में ला के थ्रेशोल्ड को जो उनका जैसे ट्रिगर होता है, उसके बाद अगले दिन 1-2 छुट्टियां की और चल भाई मामला सीधा हो गए। या उनको पता होता है यार बात तो बात की मैं काम करके आवांगा तो 2 गाना ही पाई ना, कोई गाना, उनका ज़हन बना होता है। मेरा ख्याल है ये भी तो रवैया उतना ही फिर
یہ ذمہ دار تو ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو آتی ہوگی نا. نہیں کچھ نہ کچھ نہیں, بہت زیادہ آتی یہ ہے. ایک بندے کا مقصد ہی ٹریگر کرنا نا اگلے بندے کو. آپ جب ایک ٹارگٹ لے کے نکلتے ہیں جی میں فلانے بندے کو غصہ دلانا تو 1 منٹ لگے گا. اب بس اس میں دیکھیں اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کر رہا ہے نا, وہ ہمارے پنجابی کلچر میں ایک بات چلتی ہے کہ جی فلاں بات سے چڑ جاتا ہے, تو وہ چڑھانے والا رویہ تو ٹھیک نہیں, وہ شیطانی رویہ ہے اور کسی بندے کو بھی غصہ آ سکتا ہے. لیکن زیادہ جو بات ہے نا میرے بھائی سمجھنے والی, وہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بڑا نقصان اٹھائیں گے. ہاں بالکل, غصے والا کا ریموٹ تو اس کے پاس ہوتے ہیں. مجھے جو پتا ہے کہ ایک بندہ مجھے آئی ہائپر کرنے کے نظریے پر ہے, تو میں اس کو بھانپ جاؤں تو میں مسکرا کے پی جاؤں. اب یہ نہیں ہے نا اس نے ابھی ایک بٹن دبایا اور میں چڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ کچھ میں مینج کروں. لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے, ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. لیکن جو زیادہ چیز محسوس ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ نا ہم نے اپنے آپ کو ہی سمجھانا اور سنبھالنا. کیونکہ جو ہم اگر یہ اس چکر میں پڑ گئے نا کہ لوگ میرے حقوق نہیں دے رہے, ایک مثال ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں لوگوں کے حوالے سے کتنے فرائض پورے کر رہا ہوں. میرا خیال ہے جب بندہ اپنے حصے کا کام کر دیتا ہے, ایک تو اللہ کی مدد اور رحمت برکت آتی ہے, دوسرا بندہ کہتا ہے اچھا یار میں تو بری ہوں نا, دیکھا نا ایک بندے کا ہم نے 50,000 روپیہ دینا ہے, اور اس سے سیٹسفیکشن لیول بھی بڑھ جاتا ہے. یہی ہماری ضرورت یہی ہے, ہماری ضرورت یہ ہے کہ بھائی میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کسی بندے کا میں نے 50,000 روپیہ دینا, وہ مجھ سے لے کے چلا گیا. اب اللہ نہ کرے راستے میں اس کی جیب کٹ گئی, مجھے دکھ ہوگا, وہ مسلمان بھائی ہے, اس کی ضرورت تھی. لیکن مجھے اب اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی میری جیب سے نکل دے تو پریشانی ہونی تھی. کیوں؟ میرا قرضہ ادا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جب میں اپنے حصے کا کام صحیح کروں گا تو مجھے امید ہے اگلا بندہ اگر کچھ خرابی کرے گا تو میرا ایک عجیب اطمینان ہوگا کہ یار میرا اس میں کوئی قصور. ایک اور بڑا زبردست کام جو ہمارے کچھ پڑھے لکھے جو کاریگر کرتے ہیں, کیونکہ کام کی ذمہ داری ہو نا, تو اگلا بندہ غصہ کرے کہ جی آپ, یا سرزنش کرے, یا اس کا جب احتساب کرے تو کہتے ہیں جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ پڑھ کے تو جان چھڑا دیتے ہیں. تو جو ہے نا یہ بھی تو نہیں, اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں دیکھیں وہ جو بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے, اور انما الاعمال بالنیات, اصل میں جو اندر ہوتا ہے نا بندے کے, وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ شیلٹر کے طور پہ کس چیز کو استعمال, شریعت کو شیلٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا عمل کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ وہ مکلف کتنا ہے, اس کا فیصلہ اس نے تھوڑا کرنا ہے. اب ایک بندہ ذاتی طور پہ ایک بندہ کہہ دے جی میں نے نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی, بھی تجھے کس نے کہا, ویسے میرا دل کرتا ہے ہاں آج میں بڑا تھکیا ہوں. اگر ڈاکٹر نے کہا یار کمر کا مسئلہ ہے, گھٹنے کا مسئلہ ہے, بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے, تو کسی نے ریفرنس دی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی دلیل ہی نہیں, میرا ہی دل کر رہا ہے میں نے نہیں کھڑے ہو کے پڑھنی, تو یہ میرا استحقاق میری مرضی پر تو نہیں بنے گا نا. اسی طرح کہ میں اس کا مکلف ہوں یا نہیں. اب اس طرح جب ہم نے جاب لینی ہوتی ہے اس وقت تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بر اعظم چلوا لو, ٹھیک ہے نا, ہمیں سارا کچھ آتا ہے. اور جب ہم وہ اس کے مطابق کرتے نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں میں مکلف نہیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہے کہ جب فائدہ لینا ہے تو پھر ہم مبالغے میں چلے جائیں, اور جب دینے کی باری آئے تو پھر ہم عذر تراشیں. یہ ٹھیک نہیں, میرے حال اس میں اور کچھ بھی نہ ہو, ایسے بندے کا وقار جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے صرف دین کے حوالے سے نہیں, آپ جس چیز کو بوجھ سمجھتے ہیں نا آپ کی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, جس سے آپ, اور میرا خیال ہے چھڑوا بھی لینی چاہیے. نہیں, ایک تو چھڑوا لینی چاہیے نا, ایک نا اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا بچہ ہے, اس کو ہم 2 3 4 دفعہ کہیں بیٹا پانی دے دو, پانی دے دو, اچھا چلیں وہ پانی لے کے آتا ہے, لیکن وہ ساتھ کوئی سخت جملہ بول دیتا ہے, تھوڑے پیٹ سے دیکھو رے منجی لگی ہے 6 باری تو ہاں پانی مانگ لیا, یہ ایسے جاتے جاتے ایسے کوئی ایسا رویہ کر دے, سمجھدار باپ دوبارہ پانی اس سے نہیں مانگے گا. وجہ اس کے پیچھے ایک غیرت ہے, اور صحیح حدیث کے مطابق سب سے بڑا غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے. جب کوئی اللہ کے کاموں کو بوجھ سمجھتا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہوتا ہے کہ انہوں سائڈ پہ کر دو, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک انسان پسند نہیں کرتا کہ جی مجھے کوئی منفی انداز پیش کرے اور احسان محسوس کروائے. تو اللہ تعالیٰ تو محتاج ہی نہیں کسی کا, حالانکہ ہم تو محتاج ہیں. تو میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں سے دین کی خدمت کا کام بھی صلاحیت سلب ہو گئی ہے, وہ لوگ بانجھ ہو گئے ہیں, نیکیوں سے محروم ہو گئے ہیں, اور جس سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے, جتنا مرضی ذہین ہے, جتنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ سکریپ ہے. بڑی مثال. تو اس لیے نا ہمیں دنیا کے ڈیوٹی ہو یا دین کی, اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے لینی چاہیے. اچھے مزدور کی طرح آگے بڑھ کے وصول کرنی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مزدوروں کے اڈے پہ جائیں,
وہاں نا 3 طرح کے مزدور آپ کو ملیں گے جو ہمارا مشاہدہ ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو دور بیٹھا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کون آ رہا ہے کون لے کے جا رہا ہے، وہ 2-4 ڈبے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اپنی گپ شپ۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو چڑھ گیا ہے لے کے آنے والے پہ، جی مجھے لے کے جائیں، جی مجھے لے کے جائیں۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو باقاعدہ چھپ چھپ کے پیچھا کرتا ہے، جی وہ کہہ رہا ہے 5,000 میں 4,000 میں کر دوں گا، مجھے لے جاؤ۔ مزدوری ان کو ملتی ہے جو چڑھ کے کہتے ہیں جی مجھے موقع دیں۔ وہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا، انہوں نے صبح جو ناشتہ لے کے آنا ادھر وہی بیٹھ کے کھا لینا، گھر جا کے انہوں نے گالیاں کھانی ہیں، انہی کی دیہڑی نہیں لگتی، باقی سب کی لگتی ہے۔ تو پوچھو گے تو کہہ دیے توکل ہے ساڈا، اللہ نے رزق دا وعدہ کیتا ہے۔ تو اس میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کے کاموں میں بھی ہم آگے بڑھ کے کہیں یا اللہ کام تو نے کروانا ہی کروانا، تو مجھ سے لے لے، کیونکہ میری کمیشن شوق سے آگے جائیں، ٹھیک ہے، شو کریں، ترلا کریں، دوڑ کے کر کے دکھائیں، خون پسینہ بہائیں، اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اس لیے دین کے کام کو، دنیا کے کام کو جس نے بوجھ سمجھا وہ محروم ہو گیا، اور جس نے اس کو اپنا جذبہ بنا لیا، اپنا شوق بنا لیا۔ تو ہم نے دیکھا یہ مزدور بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں نا، فرض کریں فٹ بال سینے والے، ہم نے بچپن میں یہ دیکھا، تو یہ بوری وغیرہ بچھا کے نا اس پہ فٹ بال سی رہے ہوتے تھے، تو کوئی جوتے سمیت ان کی بوری پہ چڑھتا تھا، یہ لڑتے تھے، اے اڈا ہے رزق دا، ٹھیک ہے۔ اب بوری کتنا کا بڑا اڈا ہے اور کیا، لیکن وہ جوتے سمیت نہیں چڑھنے دے رہے، اور دنیا مانتی ہے کہ جو اپنے کام کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، کام اس کو نتیجہ دیتا ہے اور وہ اسے اچھا رسپانس دیتا ہے۔ اور جس بندے نے سمجھنا ہے کہ بھئی یہ بوجھ ہے، مصیبت ہے، وہ بوجھ اتر جاتے ہیں۔ میں نے دینی نقطہ نظر سے میں کہتا ہوں، جس دن دل کرے نا یار میں نے آج پروگرام نہیں کرنا، جان چھڑاؤ، یقین کریں جان چھوٹ ہی جاتی ہے، لیکن اینڈ میں دیکھیں تو ہوتا نقصان ہے۔ تو فیق کی سلب ہوئی نا، اصل میں ہوا نقصان۔ اگر وہ ہو جاتا پتہ نہیں کس کی ہدایت کا باعث بنتے، کس کی نیکی میں شامل ہو جاتے، لیکن جب ہم نے کہا یار کی حساب ہے، جان ہی نہیں چھوٹ دی، جان چھوٹ جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ پروگرام کرتے ہیں، آگے سے رسپانس ایسا آتا ہے کہ کہتے ہیں یار ساری زندگی نہیں چھوڑوں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، ایک رویوں کی جب بات ہو رہی یا برداشت کی بات ہو رہی، تو ایک یہ بڑا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ میں غلط بات نہیں برداشت کرتا، یہ میرا اصول ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر چیز برداشت کر لوں گا، غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو برداشت تو غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے، اچھی بات تو ہر بندہ برداشت کر لیتا۔ ہاں، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی جو اولاد سے ہے نا، اس سے تو غلطی ہوتی ہے، وہ بات میں بھی ہو سکتی ہے، رویے میں بھی ہو سکتی ہے، پریکٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا، اچھے طریقے سے ڈیل اور فیس کرنا، یہ سمجھداری ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی، مجھے ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے جھڑکا نہیں ہے۔ کیا لیول ہوگا، افسانوں میں بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے، اور سکی اولاد بھی نہیں ہے، ہم سکی اولاد کی پٹائی کر دیتے ہیں پکڑے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں مجھے کام بھیجتے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، وہ انتظار کر کے پھر خود ہی وہ کام کر کے آ جاتے، اور مجھے پیار کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے۔ اب مسئلہ کیا ہے، غلطی تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ انداز نہیں اختیار کیا کہ ہاں جہاں جو ڈیوٹی لگائی تھی یہ کیوں ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بہت بڑی مثال دینے لگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اصلاح فرمائے۔ بہت بڑی مثال، میں نے جماعتی زندگی میں نا اس حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بطور ذمہ دار بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ ویسا کیوں نہیں ہو گیا جیسا میں نے سوچا تھا، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے میرا تو اصول خراب ہو رہا ہے، اصول خراب ہو گیا، اصول بڑا اس کا 4 پارے میں نازل ہوا تھا، خود ہی اصول بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، احد ہے، بہت بڑا مسئلہ بن گیا، 70 شہادتیں، یعنی ایسا یہ وہ دور تھا مسلمان ہی خال تھے، ٹھیک ہے، ایسا مرحلہ آ گیا کہ 70 لوگ شہید ہو گئے، اور جب ان کو روکا گیا تھا، جن کی ڈیوٹی تھی، کہا گیا تھا بعض روایتوں کے مطابق اگر آپ کو پتہ چلے کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، اچک رہے ہیں، تو پھر بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دیکھیں گے نا، وہ کہہ لیں کہ تاریخ ابن حشام ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے، جب آپ دیکھیں گے نا بڑے اوور قسم کی گفتگو اس میں ایسی ہوئی ہے کہ کئی مثالیں دے کے سمجھایا گیا، ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، جو بھی منظر ہو، یہ جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی۔ مختصر زیادہ لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، 70 شہادتیں اس کے بعد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا جو بھی منظر دیکھنے کو مل، بڑی تکلیف ہے اس حادثے کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو دنیا کو چلا رہا ہے
ان کی طرف سے دیکھیں کہ کیا ڈکٹیشن ہے. جب یہ آیت کا بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں ہے مینجمنٹ, اس میں ہے رویے. جہاں بندے قتل ہو گئے ہیں کچھ بندوں کی ایک ایسی سوچ کی وجہ سے جو طے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ, حالانکہ انسانی جان کی اتنی قیمت ہے, اور وہ بھی مومنوں کی. اچھا, اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلی بات فاعف عنہم واستغفر لہم. پہلے تو آپ ان کو معاف کریں, آپ ان کو معاف کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اللہ کو بھی کہیں کہ یا اللہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں. چلو جی, یہ 2 باتیں تو ہو گئی. تیسری بات جو بڑی مشکل ہے, وشاورہم فی الامر, ان کو میٹنگ میں بٹھائیں. اللہ اکبر, کہ ان کا دل نہ ٹوٹے. ان کو میٹنگ میں بٹھائیں, ان سے مشورہ لیں. اس آیت نے یقین کریں میرے بڑے قصبال جو ہے نا مینجمنٹ میں نکالنے ہیں کہ یار ہمارے ساتھیوں سے کوئی اس لیول کی غلطی تو نہیں ہوتی جس میں بندے قتل ہو گئے ہیں. یہی ہے نا, یہ تھوڑا سا نقصان کہیں مالی ہو گیا, کہیں کوئی ہو گیا, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھیوں کی غلطیوں سے بندے قتل نہیں ہوئے. جہاں قتل ہو گئے ہیں نا وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میٹنگ کا حصہ بنائیں, مشورہ کریں, ساتھ رکھیں. اچھا, بندہ پوچھے کہ یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات تھی, مگر اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں نے چلانی ہے نا, سسٹم میں نے دینا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہماری ماں پر تہمت لگی, ٹھیک ہے. جو 3 لوگ انوالو تھے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جن کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے. ان کا ریئیکشن کیا آ گیا؟ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا نا جو صحیح لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس کی کفالت نہیں کروں گا. تکلیف تھی کہ یہ بھی الزام میں بیٹی کے اوپر بیٹی الزام کی بات ہے, اور بیٹی وہ ہے کہ جو واقعی صدیقہ کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیات کیا نازل کی. فرمایا کہ جن پر ہم نے اپنا فضل نازل کیا نا ان کو چاہیے وہ اپنا خیر کا کام جاری رکھیں اور لوگوں کو معاف کر دیں. آگے بہت بڑا جملہ ہے, کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں کہ میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر تیرے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا, ٹھیک ہے. پھر صحابہ مانتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بندہ گاڈ گفٹڈ ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں, اللہ نے ان کو اسپیشل توفیق سے نوازا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رد عمل کیا تھا کہ کفالت بند. اصلاح مینجمنٹ میں کیا ہے کہ معافی چاہیے, جی چاہیے, کہا اس کو معاف کرو. حالانکہ وہ غصہ بنتا بھی ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, تہمت لگی تھی, اور تہمت کی اتنی سزا ہے اسلام کے, ٹھیک ہے. وہ تو بعد میں دیکھیں 80 کوڑے بھی تو پڑے ہیں نا. یہ تو موڈ آف کرنا, کفالت روکنا, یہ تو چھوٹی بات ہے. لیکن میں اس میں ایک چیز جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ہیں نا کمال کے, ان کو رکھتا بھی کمال کا ہی ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسا کوئی آ گیا نا کبھی تھوڑا بہت کوئی اتار چڑھاؤ تو اللہ کہتا ہے یار میں خود اسپیشلی ان کی اصلاح کر دوں, یہ لوگ سٹینڈرڈ کے ہی رہیں, سٹینڈرڈ کے رہیں, ٹھیک ہے, ان میں کوئی کمی نہ آئے, خام چیز نہ آئے, ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا بندہ ہے, اس نے انتہا کر دی بدتمیزیوں کی, وہ عبداللہ بن ابی. کیا وہ صحیح باتیں کرتا تھا؟ وہ تو منافق تھا. ایک مثال ہے, اس کی بدتمیزیاں کیا قرآن مجید میں نوٹ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا اس بندے کی غداریاں نوٹ نہیں ہیں؟ کیا اس بندے کے فضول رویے نوٹ نہیں؟ مگر یہ جو بات ہے نا میں غلط برداشت نہیں کر سکتا, یہ سارے کام ہی الٹے کر رہا تھا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ برداشت نہیں کیا. تو وہی بات سیدھی سی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ نا جوس پی لیں, اچھا آپ کہتے ہیں یہ مجھے برداشت ہے, یہ مجھے برداشت. اچھا بھی میں کہتا ہوں کہ یار آپ جو ہے نا یہ سادہ پانی پی لیں. اب چونکہ آپ کا دل جوس کو کر رہا ہوگا, میں یہ سادے پانی والی بات برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائی جو کسی کے پاس میرا اچھا اصول ہے, ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے, ہمارے وہ ایک بڑا عجیب جملہ اور بڑا زبردست ہے, من پسند لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اخلاق نہیں ہے. اخلاق وہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اختیار کیا جائے جو آپ کو پسند, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی, بڑے لوگوں نے بڑی بدتمیزیاں کی, مگر آپ کا اخلاق سب کے ساتھ ایک جیسا. پھر وحشی کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ اس کے ساتھ وہ جس بندے نے آپ کو کہا السلام علیکم آپ پہ موت آئے, اللہ کے نبی کا اس کے ساتھ سلوک, اور بڑا کچھ. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ جو سوچ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. بندہ کہے جو تیری درجنوں غلطی ہیں, اگر ہر کوئی تجھے ریئیکشن دینا چاہے تو کیا چیزیں مینج رہیں گی؟ آخری مثال آپ اس میں یہ لے لیں, بڑی سمجھداری والی بات ہے, انشاءاللہ فائدہ دے گی. میں نے جب نا لیڈرشپ کی کچھ کوالٹیز جمع کی, میں اس پہ کورس بنا رہا تھا, تو میں نے رہنمائی کے لیے نا سب سے پہلے مینجمنٹ میں اللہ کی ذات کو بطور سورس لیا ہے.
کہ انہوں نے کیسے کائنات کو مینج وہ یہ ادارہ ہے، ایک کائنات ایک ادارہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. جو انداز اللہ کے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ اگنور کرنا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ اگنور کرنا. کیا؟ غلط بات. صحیح تو وہ کہہ رہا ہے کرو، غلط رویے کو اگنور کرنا یہ اللہ کی مینجمنٹ کا حصہ ہے. کالو سلامہ اگنور کرنا ہی ہے. ایک وہ ہے نا، آگے دیکھیں، آپ نے کمپنی چلانی ہے نا، مینجمنٹ میں بندے چاہیے نا. روبوٹک سسٹم ابھی تک کامیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری غلطیوں پر فوری پکڑ لوں تو زمین پر کوئی بندہ چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ ساتھیوں کو ہر غلطی پر سزا دے لو، پکڑ لو، گرفتار کر دو، ادارے سے باہر نکال دو، تو پھر کل ہی فیکٹری چلا لو. ٹھیک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پردے بھی ڈالتا ہے، موقع بھی دیتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، اور ذرا کا کوئی آنکھوں میں نمی لا کے ترلا کرے تو وہ پچھلے بھی کلیئر کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن بندہ جب وہ اگنور نہیں کرے گا وہ اکیلا رہ جائے گا. میں نے الحمدللہ جتنا بھی ہم اپنا نظم چلا رہے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس رویے سے اتنا فائدہ اٹھایا. جتنے بھی لوگ معاملات عجیب و غریب کرتے ہیں نا، پردے بھی رکھنا، اصلاح کرنا، موقع دینا، واللہ اس سے میں بڑا سکھی، ساتھی بھی سکھی، کیونکہ مجھ سے نہیں غلطیاں ہوتی، مجھ سے بھی تو ہوتی ہیں. اگر یہی رویہ میرے اوپر والے کہیں نکال دو اس کو، سزا دے دو اس کو، گرفتار کر لو اس کو، اور اس کا یہ علاج کرو، وہ ہر بندے نے علاج گئی کھولنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ معاشرہ تو ایسے نہیں چلتا. تو رب جو ہر چیز پر قادر ہے وہ اگنور کر رہا ہے. آپ اگنور کریں گے تو نظام چلا جائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کا لیول کیا ہے اور ہمارے ریاکشن کا لیول کیا ہے. ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی صغیرہ کبیرہ کی تخصیص رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے ہم نے منع کیا ہے تو چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ جو تخصیص ہے بتا رہی ہے کہ غلطیاں برابر نہیں ہوتی، غلطیاں برابر نہیں ہوتی، تو ریاکشن بھی برابر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ کا نقصان کیا ہے 10 روپے کا، آپ جو رد عمل دے رہے ہیں آپ 100 روپے کا نقصان کر رہے ہیں، تو آپ نے کون سا کمال کیا؟ بلکہ الٹا قرض چڑھ گیا 90. یہی ہوا ہے نا. دیکھیں جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں بیوی نے غلطی کر دی، میں کہتا ہوں ایک جھگڑا میرے سامنے آیا، اس میں طلاق ہوئی تھی. کتنی بات پر کہ جی میں باہر سے آیا ہوں تو میری بیوی نے تازہ روٹی نہیں پکا کے دی. اچھا چلو نہیں جناب، ذل سبحانی کی اور شہزادہ کی جو ہے نا قدر نہیں ہوئی، ایک مثال ہے، لیکن اس کا رد عمل طلاق بنتا ہے. اگلے دن ہی منتیں ہیں، او جی صلح کرواؤ جی، بچت کرواؤ جی، بچے رو رہے ہیں جی، ذلیل. اچھا یہ غصے کا اینڈ جو ہے نا منتیں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر. میں کہتا ہوں ایسا غصہ جو بندے کو ذلیل کروا دے، اس کو تھوڑا پہلے ہی بندہ کوئی لگام ڈال لے. ٹھیک ہے نا. وہ بات میں نے صرف اس لیے ضمناً کر دی کہ بعض اوقات ہم 10 روپے کی غلطی پر 90 روپے کے نقصان کا ریاکشن دیتے ہیں. یہ ہماری دانشمندی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ غلطیوں میں تخصیص کرتا ہے، پھر رد عمل میں تخصیص کرتا ہے. اب جو اللہ کا رد عمل شرک پر ہے وہ کسی جرم پر نہیں. قتل، ڈکیتی، زنا، چوری، جو کچھ بھی ہے، ان سب کی سزائیں، اس کا نتیجہ اسلام سے کک آؤٹ نہیں ہے. لیکن جو شرک ہے، غداری ہے، بے وفائی ہے، وہاں پر جا کے اللہ کا رد عمل سب سے زیادہ سخت ہے. اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے. ہمارے ہاں تو وہ ہوتا ہے نا جو میری پسند کے خلاف ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں مثلا کسی نے میرے پیسے مار لیں، اس تو بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا، میرے پیسے کھا گیا. ہمارے نزدیک اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ بھائی شرک. اب جو تخصیص اس نے کیا ہم بھی اس کے مطابق کر لیں. تو اب جو سزا شرک کی ہے، جو سزا زنا کی ہے، جو سزا قتل کی ہے، وہ ایک تھپڑ مارنے پہ تو نہیں ہم دے سکتے، وہ ایک گالی دینے پہ تو نہیں ہم دے سکتے. کتنے قتل سڑکوں پر کس لیے ہو جاتے ہیں؟ اس نے مجھے گالی دی تھی. گالی کا جواب گولی ہے. یہ ہم اس میں جو ہم نے رد عمل دیا ہے، کیا اس کا رد عمل کا یہ لیول ہے کہ اس نے گالی دی اور میں نے گولی چلا دی؟ اس کا نتیجہ ایک قبر میں، دوسرا جیل میں. ماشاءاللہ کیا خوبصورت فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ اور جو قبر میں ہے اس کا خاندان بچ جاتا ہے، جیل والے کے تو خاندان وہ تو سارے ہی رول گئے نا جی. تو اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ میں یہ اصول ہے، اگنور بھی کیجئے، پردہ ڈالیے، موقع دیجئے. یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، مشینوں کے مسئلے الگ ہوتے ہیں، بندوں کے الگ ہوتے ہیں. کبھی ایمان زیادہ ہے، اس سے جان لینے کا عہد لینا تو لے لو،
لوگ شہادت نہیں پیش کر دیتے. اور جب ایمان کمزور ہے تو بندہ سردیوں میں کہتا ہے ہون دے ہلے زور پڑی میں وضو ہونا ہی ہے, تو بس سمجھ لیں کہ اس کا کمزور ایمان اس کے فیصلے کمزور کروا رہا. تو وہ چونکہ سچویشن برابر نہیں ہوتی, اس لیے ہمیں تھوڑا فطرت کو, نیچر کو, اللہ کے نظام کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پھر فیصلے کرنے چاہیے. مینجمنٹ میں اللہ سے ہم جو لیں گے میرا خیال وہ ہمارے بڑے مسئلے حل کر سکتا ہے. جزاک اللہ جی احسان بھائی, بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا خیال ہے کہ ایسی گفتگو نہیں ہے کہ ایک پروگرام میں کور ہو سکے, تو اس کے 1-2 فیسز میرا خیال ہے ہمیں دوبارہ ریکارڈ کرنے پڑیں گے انشاءاللہ جی. کیونکہ ابھی تو ہم نے ایک طرف کے رویے کی بات کی نا, غصہ عدم برداشت, تو جو حقیقت ہے نا وہ تو دوسری سائڈ کا رویہ ہے نا. ایک بندہ غصے میں آ گیا, دوسرے نے برداشت کرنا ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ سے پروگرام کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی, اللہ بس کو آپ کی بڑی مہربانی, جزاک اللہ, آپ تشریف لائیں. بڑا پرانا ہمارا وعدہ تھا تو بے اللہ نے شک جی. پورا کروا دیا. اللہ آپ کو عزت دے, جزاک اللہ خیر, احسن الجزا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.